बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान और सुबह सवेरे आपका हमारा ये साथ शुरू हो जाता है, सफर शुरू हो जाता है और रोजाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो आपके और हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हमारी कंटिन्यूसली कोशिश है कि हमें अपडेट्स इसकी हासिल होती रहे। तो उसी स्टोरी से आज के शो का आगाज करते हैं और वो है फ्रीडम फ्लोटिला के हवाले से, क्योंकि ये साल हर साल से ये जो कश्ती है, ये जो एड है जो समंदर के थ्रू गजा जाती है, साल हर साल से ये अपना सफर जारी रखती हैं। और इस बार भी ऐसे ही हुआ। जिस तरह की कहत साली, ह्यूमन मेड हंगर क्रिएट किया गया गजा में, यहाँ पर 40 के करीब ये फ्रीडम फ्लोटिला, स्मूथ फ्लोटिला, इनका पूरा डेलीगेशन जो है, एक तरीके से एक पूरी फ्लीट जो है वो समंदर में रवा दवा है, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से, और इन्होंने पहुंचने की कोशिश की गजा। इसमें पाकिस्तानियों समेत 400 एक्टिविस्ट शामिल हैं। अब इसमें सिर्फ एक्टिविस्ट ही नहीं हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो है। इसमें एड है, दवाई है, गजा है, लोगों के लिए खाना है। इसमें किसी किस्म का कोई हथियार नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई मुल्क अपने आप को खतरे में महसूस करे। और ये साल साल से ये काफिला चलता है, लेकिन इसराइल ने इंटरसेप्ट किया और इन कश्तियों को पहुंचने से रोका, गिरफ्तारियां की हैं। और एक के बारे में भी बताया जा रहा है कि एक अभी भी इंटरसेप्ट नहीं हुई है, वो गजा की तरफ गजा तक पहुंच चुकी है। अब ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के पूरे काफिले के अंदर 44 से ज्यादा ममालिक के 450 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स शामिल थे, जिसमें सदफ ने बताया कि न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स थे, एक्टिविस्ट थे, बल्कि उसमें नामवर स्वीडन की जो माहौलियाती एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो मौजूद थी। पाकिस्तान के एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब मौजूद थे, जिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया जस्ट बाय द वे, और उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि जितनी कश्तियों को इंटरसेप्ट किया गया अभी तक, और उधर से जितने कारकुनों को, जितने वर्कर्स को जो कि एड लेकर जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से, उनको वापस बार्सिलोना डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये तमाम तरह जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला था ये स्पेन के शहर बार्सिलोना से निकला था। और ये कर क्या रहे थे? बेसिकली इनका एम सिर्फ ये था कि गजा, दवाइयां और एड, बेसिकली 40 वेसल्स पर एड मुश्तमिल थी पूरे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अंदर। मकसद सिर्फ ये था कि भूखे प्यासे बिलखते गजा के शहरियों तक एड पहुंचाई जाए। रोशनी की एक किरण हमें नजर आ रही थी जो कि इसराइल ने बर्बरियत दिखाई और इंटरसेप्ट। दे आर सो ब्रेव। ये कितने ब्रेव लोग हैं कि इनको पता है क्या खतरा है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि देखें हम मदद करने के लिए पहुंचना चाहते हैं। बड़े बड़े मुल्क वो मदद नहीं कर सके जो ये लोग इंडिविजुअल सतह पर एक कहते हैं ना अपने आप को एक जगह इकट्ठा करके इन्होंने की है। और जाहिर है वहां पर एड पहुंचना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, वो इंतजार कर रहे हैं। आप अगर कभी वो फुटेज देखें, वो मंजर देखें जो गजा के साहिल पर इस वक्त वहां पर बच्चे बच्चियां सब वेट कर रहे हैं इनका। तो इस सारी सूरत हाल पर हम ये देख रहे हैं कि इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी है और तुर्किया, मिस्र और कतर हमास को मंसूबे पर कायल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जाहिर है इसका जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकड्रॉप है, वो ये है कि अभी तो कहते हैं ना स्याही भी खुश्क नहीं हुई। जो मंसूबा बनाया गया है अमन का, ऐसे में इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया और फ्लोटिला पर अटैक भी शुरू कर दिया। ऐसे मौके पर हर कोई एक एक स्टेप पीछे हट जाता है। अगर आप हमास से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ना करे, तो फिर आपने भी एक स्टेप पीछे हटना होगा। और इमदाद तो पहुंचना राइट है, खाना बुनियादी तौर पे लोगों का, गजा, उनकी फ्रीडम, ये सब बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान इस हवाले से आया है। वो कहते हैं जी कि 7 जंग खत्म कर चुके हैं, गजा में जंग खत्म हुई तो ये 8वीं होगी। अमरीकी टीवी से वो कह रहे थे कि मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर अमन कायम हुआ तो ये हैरान कुन कामयाबी होगी। बिल्कुल जी, तो जरा आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। What I've done 7 wars. We put out 7 wars. Now it could be 8. You reported. You were there yesterday. It looks like the Middle East could very well be solved after 3,000 years approximately. We're going to have more than Gaza. We're going to have Gaza plus peace, overall peace. That would be an amazing achievement. अच्छा, ये जो अब स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियां इंटरसेप्ट की हैं इसराइली फोर्सेस ने, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि आलमी हमें एक रिएक्शन नजर आ रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत की। ये हमला था, ये बेसिकली अगवा किया गया उन रजाकारों को, उन ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट को।
اسرائیل کی جانب سے حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا پاکستان کی جانب سے. پھر کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے. ملیشیا کی اگر بات کی جائے تو ملیشین وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے مشن کو روک کر اسرائیل نے فلسطینی عوام کے حقوق کی توہین کی ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان بھی امدادی کشتیوں پر حملے کو ڈکیتی قرار دیا. اچھا ناٹ ٹو فرگیٹ کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اندر سب سے زیادہ جو تعداد ہے ہیومینیٹیرین ورکرز کی وہ ترکیے کے اندر سے ہے. تو بیسیکلی 43 to 45 جو رضاکار ہیں وہ ترکیے کے ہیں. اسی طرح ہی پھر انہوں نے یہ مزید کہا طیب ایردوان صاحب نے کہ نیتن یاہو قاتل اور دشمن ہے اور امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. بالکل. اور حماس کا بھی اس حوالے سے موقف آ گیا ہے. حماس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. پیرس کی بات کر لیں, اسرائیلی سفارت خانے کے باہر وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور انہوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا. اسی طریقے سے ترکی ہو گیا, ملیشیا, اسپین, یونان, ارجنٹائن, ڈینمارک, اٹلی, یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. اور یہ مناظر دیکھ کر جو سمندر میں لوگوں نے دیکھا ہے اس پر زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے. اب کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت احتجاجی مظاہرہ مارچ میں تبدیل اور نمائش تبت سینٹر ریلی نکالی گئی. اسی طریقے سے اسلام آباد کی بھی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر بھی لوگ سڑکوں پر نکلے اور یکجہتی کا اظہار کیا. اور جب ہم پوری دنیا کی بات کریں, پوری دنیا نے اسرائیل کے اس ایکٹ کو کنڈیم کیا, تو یہاں پر یہ بات بھی ہم ذرا بتا دیں آپ کو کہ ہالی ووڈ کے 5000 سے زائد اداکاروں, فلم سازوں اور صنعتکاروں نے اسرائیلی فلم انڈسٹری کا بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو پھر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. نغمانہ صاحبہ, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیس کی, جب ہم بات کرتے ہیں پیس ٹاکس کی اور ڈائیلاگ کی, جب ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو پھر دونوں سائڈز میں کچھ نرمیاں برتنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حماس کے پاس 72 گھنٹے کا ٹائم تھا, حماس ابھی سوچ رہا ہے, بٹ دین اگین اسرائیل کی طرف سے ہمیں کوئی نرمی, نیتن یاہو کی طرف سے کوئی نرمی نظر نہیں آ رही. گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو کہ ایڈ لے کے جا رہا تھا بھوکے پیاسے بلکتے غزہ کے شہریوں کے لیے, اس کو انٹرسیپٹ کرنا اور پھر وہاں کے رضاکاروں کو اریسٹ کر کے واپس ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں, مجھے تو خیر اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ اسرائیل یہ فلوٹیلا وہاں پہنچنے نہیں دے گا. اور اگر میں بہت آنیسٹلی بات کروں تو میرا خیال ہے کسی کو بھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس کو وہاں پہنچنے دیں گے, کیونکہ 18 سال سے بلاکیڈ چل رہا ہے. اور کتنی دفعہ فلوٹیلرز گئے ہیں, کب تک پہنچے ہیں. صرف چین نے ایئر ڈراپ کیا تھا 2 دفعہ فوڈ, تو وہ ان تک پہنچی ہے. جہاں تک کانڈمنیشن کا تعلق ہے تو دیکھیں نا, کہتے ہیں نا کہ جو مکہ بعد میں یاد آئے تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. کہ جب یہ آپ وہاں بات کر رہے تھے, مسلم ممالک بھی وہاں ٹرمپ صاحب کے ساتھ موجود تھے, اور جو بھی وہ ایک میں تو کہوں گی کہ جو یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب بیسیکلی ان کی وش لسٹ ہے, وہ کوئی مسودہ کسی کام کا تو ہے نہیں, فرینکلی اسپیکنگ. تو اس وقت بھی معلوم تھا کہ یہ فلوٹیلا جا رہا ہے, اور اس وقت بھی اس میں یہ شک ہونی چاہیے تھی کہ تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو ہیں اور جو وہاں ایڈ پہنچانا چاہتی ہیں, ان کو وہاں فی الفور ان کا بالکل اسموتھلی ان کی انٹری اور ان کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اسرائیل کو کنفرم کرنی چاہیے. وہ بات آپ نے اس وقت نہیں کی. اب آپ جلسے نکالیں, جلوس نکالیں, کنڈمنیشن کریں تو اس کا کیا فائدہ؟ لیکن نغمانہ صاحبہ ایک چیز مجھے بتائیں, یونائٹڈ نیشن کا کیا رول ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک ہے اسرائیل, ٹھیک ہے, سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی, بٹ یونائٹڈ نیشن میں تو سارے چارٹرز موجود ہیں, سارے کنونشنز موجود ہیں, بنیادی انسانی رائٹس کے حوالے سے وہاں پر بات کی جاتی ہے. تو یہاں پہ ان کا کردار بنتا ہے, وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں جی, آپ غور سے اگر یونائٹڈ نیشنز کو دیکھیں تو کبھی انہوں نے کون سا 1-2 صرف انسٹنسز ہیں جب یونائٹڈ نیشنز کھڑا ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو کہیں آپ نے یونائٹڈ نیشنز کو کھڑا ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ اس کی جو کمپوزیشن ہے, اس کا جو مینڈیٹ ہے, اس پہ تو
قبضہ کیا ہوا ہے امریکہ کا جس کا ویٹو ہے، اور 3 یورپین ممالک کا جو امریکہ کے ساتھ ہے جس پہ ان کا ویٹو ہے. جنرل اسمبلی کے تو قراردادیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ان میں فورسنگ نہیں ہوتی کہ وہ امپلیمنٹ کرا سکے. صرف چیپٹر 7 کے اندر جو سیکیورٹی کونسل میں جو قراردادیں ہیں وہ ان پہ عمل ہو سکتا ہے، اور کسی اور شک کے اندر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے UN کے پاس. ود دا ریزلٹ آپ دیکھیں کہ جب عراق پہ حملہ ہونے کی باری آتی ہے، جب افغانستان کی باری آتی ہے، عراق کی باری آتی ہے، لیبیا یمن کی باری آتی ہے، تو ویسٹرن پاورز کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ فٹافٹ ہر چیز پش کروا دیتے ہیں. لیکن جب غزہ میں جینوسائیڈ رکوانے کی بات ہوتی ہے، ایڈ دینے کی بات ہوتی ہے، کشمیریوں کی بات ہوتی ہے، تو پہلا ویٹو امریکہ کا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ E3 جن کو بھائی آپ یہ دیکھیں قطر سے معافی مانگ لی اسرائیل نے امریکہ کے کہنے پہ، تو امریکہ یہ کہہ دے کہ جی ایڈ جانے دیں، سموتھ فلوٹیلا کو جانے دیں، تو حماس کی کیا، اسرائیل کی کیا مجال پھر کہ وہ روکے؟ تو یہ تو کروا سکتا ہے امریکہ. دیکھیں جی، لیکن کروانا چاہے تب وہ کروا سکتا. تو وہ جو انہوں نے سینکڑوں معصوم بچے مار دیے، عورتیں مار دی، وہ جو کھانا لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے ان لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا. کوئی بولا؟ کسی نے روکنے کی کوشش کی؟ کیا وہ EU جو بالکل ایک فلیگ بیئرر ہے ہیومن رائٹس کا، حالانکہ سب سے زیادہ ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں دنیا میں کالونائزیشن کے زمانے میں، لیکن کب چلیں کچھ کھڑا تو ہوتا ہے. وہ بولا؟ انہوں نے کوئی پابندیاں لگائی؟ انہوں نے اپنے تعلقات توڑے؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. اب جا کے وہ سمبولک ایک ریکگنیشن آف پیلسٹائن کو دے رہے ہیں. تو جب پتا تھا کہ یہ 50 فوٹیلا بوٹس تھی، 47 نیشنز ان میں موجود تھیں، بہت اس دفعہ اس کی ہائپ تھی، تو یہ سارے ممالک کہاں تھے جو وارن کرتے؟ اسلامی ممالک اس کو وارن کرتے کہ اگر اس کو روکا گیا تو دس وڈ بی ناٹ بی ایکسپٹیبل. اور انٹرنیشنل پھر ان کو سیکورٹی دینے کے لیے بھی تو کچھ لوگ ساتھ ہوتے نا، تو یہ نہیں چاہتے. تو یہ سارے ہیومن رائٹس وغیرہ تو پیونیٹیو میجرز ہیں. یہ ایک نیو کلونیلزم کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ جی جو جہاں آپ کا اپنا کام ہوگا وہاں آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ آنکھیں بند کر لیں گے، جہاں اپنا الو ان کا سیدھا ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں بالکل. مولانا صاحبہ وہ جو 20 نکاتی پیکٹ پروپوز کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مشاورت کے ساتھ، اس پہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ قطر، مصر اور ترکی حماس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر 3-4 دن کا غالباً ٹائم بھی دیا تھا، 72 گھنٹے بھی دیے تھے حماس کو ڈسارم ہونے کے لیے. وہ اب حماس کن پوائنٹس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ حماس کا کیا سٹانس ہے؟ اور اب وہ جو 20 نکاتی جو پیکٹ تھا وہاں پر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے جہاں تک وہ ایک تو اسے پیکٹ نہ کہیں، کیونکہ پیکٹ ہوتا ہے جب آپ کا سائن وائن ہو جائے. وہ تو بیسیکلی امریکہ اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جی یا یہ کر لو، یہ نہیں کرو گے تو کھلی چھٹی ہے اسرائیل کو کہ وہ جو مرضی کرے. اسرائیل کو چھٹی کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہتھیار بھی دیں گے، ان کو سپورٹ بھی کریں گے، وہ آپ کو تہس نہس کر کے یہاں سے غزہ پہ قبضہ کر لیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. اس میں آلریڈی آپ کے پرائم منسٹر نے آپ کے بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ اس کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹڈ نہیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مسلم ممالک کے سربراہان کی ہوئی تھی. تو دیکھیں اس کا طریقہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بات کریں، جو باقی ہمارے بھی جو امینڈمنٹس تھی وہ آپ نے انکلوڈ نہیں کی، اور اس کے بعد جا کے آپ کی جو مرضی تھی وہ آپ نے نکال کے سامنے پیش کیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسکشن ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو فائنل انہوں نے بنایا تھا وہ دوبارہ ڈسکشن کے لیے آتا، اس پہ پھر مسلم سربراہان ایگری کرتے، تب یہ آگے پروپوز ہوتا. تو وہ تو انہوں نے مطلب گفتن، لیکن اپنے طور پہ تو انہوں نے ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حماس پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، دس از دا سولوشن.
سو حماس کو سوچنا چاہیے. دیکھیں جی، سوچا اس چیز پہ جاتا ہے جس چیز پہ کم سے کم آپ کا کوئی تو آگے فائدہ نظر آ رہا ہو نا. بیسیکلی کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی یہ جو پروپوزل ہے اس سے چلے باقی بیچارے فلسطین تھوڑے سے بچ جائیں گے شاید روز کے قتل و غارت سے، لیکن اصل میں کیا ہوگا؟ اس پورے مسودے میں نہ فلسطین ہے نہ فلسطینی ہے. یہ بیسیکلی معاہدہ ہے جو فلسطین کو قبضے میں لینے کا ہے. اس میں کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں ہو رہی. اس میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کریں گے، اس پہ ایک انٹرنیشنل فورس ہوگی. تو اس میں کیا کیا؟ وہ دیکھیں نا، افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا کر لیا؟ سارا کچھ لے لو کے غائب ہو گئے. تو یہ لیبیا میں کیا ہوا؟ تو ہم ہسٹری سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. یہ اسی طرح کا ان کا معاہدہ ہے کہ ہم اس خطے پہ قبضہ کریں اور 5 سال میں اس کی بالکل شکل اور اس کا جو اس کا جو وہ ہے جہت ہے اس کو بالکل ہی تبدیل کرنے. اور بات صحیح ہے نعمانہ صاحبہ کہ نہ ہم اس کو معاہدہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو پیکٹ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ون سائیڈڈ پروپوزل تھا جس میں حماس کی یا غزہ کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. سو آبویس جب یہ پریس ٹاک کی گئی تھی تو جو 2 شخصیات تھی صرف وہی تھیں، یعنی کہ نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ. دوسرا فریق جو اس میں ہے جسے فلسطین کہتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. تھینک یو سو مچ. نغمانہ ہاشم ہمارے ساتھ موجود تھی. ساری بات بڑی ویسے آپ نے پتے کی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی گود میں ٹیلی فون پکڑ کے نتنیاہو کو سامنے بٹھا کے قطر کال کروا سکتے ہیں تو کیا ہی جاتا اگر وہ یہ کہتے کہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کو ایڈ پہنچانے دیں. مطلب 2-3 سیکنڈ میں زبان سے الفاظ نکلنے تھے، بس کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جی، اب ہم ذرا ایک ایسی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئے ہیں، اور اس میں ہم نے کل بتایا تھا، فرسٹ کو بتایا تھا اور اس میں ایک ایشو جو تھا وہ ہم یہ بھی ریز کر رہے تھے کہ جناب پیٹرولیم پرائسز جب بڑھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دیگر چیزوں کے پرائس بھی بڑھنے ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، جو سبزی فروش ہیں جی وہ ان کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب ایز یوزول گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافے کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد ایوان نے کہا ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ کا 3% کرایہ بڑھانے کا اعلان کرتے ہیں. آئے دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. اچھا، انفارچونیٹ بات صدف یہاں پر یہ ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تب اس کے 1 یا 2 دن بعد ہم آ کے آپ کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب گڈز ٹرانسپورٹس نے اپنی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور اشیاء فروخت کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کبھی یہ خبر نہیں آتی کہ وہ قیمتیں واپس ریورس ہو گئی ہیں. پیٹرول اگر کانسٹنٹ رہا ہے کسی مہینے یا 2 مہینے، اگر اس کی پرائس جو ہے وہ مستحکم رہی ہے، کم بھی ہوئی ہیں تو وہ پرائسز واپس نہیں آتی، وہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں. اور اس کا سارا بوجھ پڑتا ہے عوام پر، عام عوام پر، سیلری کلاس عوام پر، جو کہ ٹیکس بھر رہے ہیں. اب نقصانات، گڈز ٹرانسپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑا ان کے پاس ایک اچھا، وہ نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے. پبلک جو ہے وہ کتنے ان کی جیب پہ بھاری ہو یہ کوئی نہیں سوچتا. اور دیکھیں جی، عام عوام تو جی ہر صورت اپنی سیلری کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں، GST بھی دے رہے ہیں، اور بجلی کی مد میں بھی ہر طرح سے ٹیکس ان سے وصول کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جی آئے دن یہ اضافے، تو ادھر بھی تھوڑا فوکس ہونا چاہیے کہ جی اگر پیٹرولیم پرائس بڑھ رہا ہے تو اس کا جی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں منیمائز بھی اگر ہو سکتا ہے تو پبلک کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. جہاں پر ہم قیمتیں بڑھنے کی بات کریں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کی قیمت میں ہر دن اگر کہیں نا ریپڈلی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے گولڈ. آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے یہ بات کہ اگر پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو سونے اور چاندی میں کرتے ہیں، سونے میں تو خاص طور پر کرتے ہیں. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. فی تولہ سونا 4,07,800 روپے کا ہو گیا ہے. 1 اکتوبر کو فی تولہ سونے کی قیمت تھی ہمارے پاس 4,10,278 روپے، اور یہ تاریخی حد کو اس نے چھوا تھا. اب سٹاک مارکیٹ میں بھی تاریخی تیزی دیکھی جا رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ اپریل 2026 میں یورو بانڈ کی مد میں 1.3 ارب ڈالر ادائیگی کرنی ہے، اور پاکستان مضبوط پوزیشن میں ہے. اب ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، 44 ارب ڈالر تک جانے کی توقع بھی ہے. یہ سب وزیر خزانہ نے کل اپنی ایک تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے اس میں یہ بات. اچھا، یہ تو چلے
ایک اچھی بات ہے, لیکن سونے کی بڑھتی قیمت جو ہے بڑی اب لوگوں کو تشویش ہو گئی ہے. ظاہر ہے جب شادی کا اوکیزن آتا ہے تو گولڈ سیٹ بھی بنا کے دینے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں, اور یہ کہ سونا کیوں اتنی تیزی سے اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے, ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے. کیونکہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ جب دنیا بھر کی معاشی حالات جو ہیں اشارے, اس کے انڈیکیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو پھر جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنے بینکس میں سونا جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر مارکیٹ جو ہے اس سے ڈسٹرب بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میں ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے اس گفتگو کو شروع کرنا چاہتی ہوں. پہلے جی کسی کے پاس تھوڑی رقم جمع ہوتی تھی تو وہ انویسٹ اگر کرنا چاہتے تھے تو وہ زمین لے لیتے تھے, وہ فلیٹ لے لیتے تھے, بھلے وہ اس کی قسطیں دیتے رہے, اب گاڑی لے لیتے تھے. اب یہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں جی سونے میں انویسٹ کیا جائے, کیونکہ جس تیزی سے اس کی ایک سال کے اندر ایک گراف اگر ہم دیکھیں قیمت بڑھی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی آج یہ 4 پر ہے, کل یہ اس سے آگے جائے گا, تو یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جو سونے میں اس وقت انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایز وی اسپیک ناؤ؟ ایک تو بات یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں تقریباً 45% اضافہ ہوا ہے پچھلے چند ماہ میں, یا 2025 کا جو سال ہے. یہ ایک اسٹرکچرل سی تبدیلی ہے. بہت سے سینٹرل بینکس جو ہیں انہوں نے سونے کی جو انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کی کیپیسٹی کو بہت بڑھایا ہے. چائنا, پولینڈ, انڈیا, بہت سے بینکس ہیں. ایک تو یہ اسٹرکچرل ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ آئی ہے. دوسری, آپ کو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے نا یو ایس کا, جب یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو سونے کی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ کم ہو رہا ہے, آپ ڈپازٹ رکھیں گے تو کم آپ کو مارک اپ آئے گا, تو لوگ ایز اے سیف ہیون اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر دنیا میں جب کانفلکٹس ہوتے ہیں, اب یوکرین کے کانفلکٹ کی بات کر لیں, وہ بھی انکریز کر دیتا ہے ڈیمانڈ انٹو سیف ایسٹس. سونا آج تک سب سے سیف ایسٹ سمجھا جاتا ہے, سو لوگوں نے اس وجہ سے بھی سونا خریدا. اور پھر ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ صدف نے خریدا, میں نے کہا میں مس نہ کر جاؤں, جسے کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ, اس میں ڈیمانڈ جو ہے بہت سی بڑھ جاتی ہے. اور جو سونے کی سپلائی ہے اس نے اس طرح کیچ اپ نہیں کیا. یہ جو پورا رائز آیا ہے یہ اس وجہ سے. ابھی تو یہ ہے کہ یہ گلوبل مارکیٹ میں تقریباً $3,884 پر اؤنس کا ہے. جو سارے ایسٹیمیٹس اینڈ آف دا ایئر کے ہیں وہ تقریباً $4,000 کے ہیں. سو دیٹس ہاؤ تھنگز آر لوکنگ رائٹ ناؤ. اگر آپ is it ideal situation for a common person to invest in gold, like جس کی ایک مڈل کلاس آدمی ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ سب سے اچھا مشورہ یہ ہوتا ہے, اینڈ مینی پیپل کم اینڈ آئی آلویز سے کہ اسپلٹ یور روپیز. لیٹ سے کہ آپ پاس 100 روپے ہیں انویسٹ کرنے کو, رائٹ, 20-25 روپے کا سونا خرید لیں, 20-25 روپے سیونگ اسکیمز یا جسے کہتے ہیں نا سیف ڈپازٹس, ان میں رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ پیسے لانگ ٹرم گروتھ کے لیے چلے جائیں. ڈیفینس سیونگ ہیں اور طرح کی. تیسری چیز, فار ایگزامپل حکومت کے PIBs میں رکھ لیں تو آپ کو ہر 3 ماہ میں ایک انکم آتی رہے. اور چوتھی چیز, پراپرٹی میں رکھ لیں. اور اگر آپ تھوڑے سے ایکٹیو انویسٹر ہیں تو جو 5ویں چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے حصص, اور اس میں بھی 2 طرح کے حصص میں رکھیں. ایک ان میں جو آپ کو ماہانہ یا کوارٹرلی یا 6 ماہ پہ ڈویڈنڈ دیتے رہیں. اس میں ریٹس بھی ہیں, یعنی کہ جو آپ لینڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں تھرو دا اسٹاک مارکیٹ. اور دوسری چیز آپ لانگ ٹرم گروتھ میں رکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی گرو کر رہی ہے, اس میں رکھیں. اس طرح اپنی انویسٹمنٹ کو جسے کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ 10-15 سال کے ہورائزن میں سپلٹ کریں. سونا, چاندی یہ اچھی انویسٹمنٹس ہیں, لانگ ٹرم سیف ہیونس ہیں, بٹ آلویز میک اے باسکٹ آف انویسٹمنٹ اینڈ دین کیپ دیٹ منی. اور جہاں بھی رکھیں یہ ضرور انشور کریں کہ اسٹاک بروکر اچھا ہو, زمین خریدیں, اچھی جگہ خریدیں جہاں پہ سیفٹی ہو. سونا اگر فزیکل خریدنا ہے تو اس کو لاکر میں رکھیں تاکہ دھیان سے رہے, اپنی کوئی لاسز نہ ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ کسی وقت کوئی ایسٹس بڑھیں گے, کسی وقت کوئی ایسٹس بڑھیں گے. ایک زمانہ تھا 20-22-23% آپ کو بینک دے رہے تھے, نیشنل سیونگ اسکیمز دے رہی تھی, آج وہ 11% پہ ہے, پر اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی ہے. All assets rise eventually, but they don't rise together. This is the most important message.
That's why we split the assets. डॉक्टर साहब, गोल्ड का एक ओल्ड पैटर्न ये था कि हमारी ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का सोना हमारे पेरेंट्स के टाइम पर आके कीमती हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई, फिर उनके टाइम का जो था वो हमारे पास आया तो मजीद कीमती हो गया. बट आजकल ये जो सोना हम देख रहे हैं, इसकी प्राइसेस जिस रैपिडली इंक्रीज कर रही हैं, बूम कर रही हैं, डबल होती जा रही हैं, एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते, हर गुजरते दिन के साथ. ये तेजी आप देख रहे हैं कि जारी रहेगी इसको या फिर स्टॉप लगेगा? देखिए, अगर तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इसी तरह रहे जिसमें अगर बहुत से सेंट्रल बैंक्स बाय करते रहे और ये एक सेफ हेवन रहा, तो फिर तो एक कदरे होगी ये बात. बट आई थिंक कि बहुत सा जो प्राइस राइज था वो बिल्ट इन हो गया है अब. यानी कि अगर 45% 2025 में बढ़ा तो वो बिल्ट इन हो गया है. एज अ सेफ हेवन जरूर ये सारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं दुनिया की, जो मैंने आपको स्प्लिट बताया है, वो आपको ये सब स्प्लिट बताएंगे. You split your money into different asset classes. Sona is a major asset class जो सरकार भी होल्ड करती है थ्रू द सेंट्रल बैंक, और इंडिविजुअल्स भी, इंस्टीट्यूशंस भी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी, इंडिविजुअल भी, ये सब होल्ड करते हैं. तो उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू तो हमेशा रहेगी. बट कई वक्त ऐसे आएंगे जब दूसरे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी. दैट्स व्हाई यू ऑलवेज स्प्लिट योर, जिसे कहते हैं बेट्स, यू स्प्लिट योर रिस्क, और रिस्क रिटर्न हर प्रोफाइल का डिफरेंट होता है. बट जरूर सोना भी होल्ड कीजिए, प्रॉपर्टी भी होल्ड कीजिए, सेविंग स्कीम्स भी होल्ड कीजिए. और ये भी नहीं है कि आपको लाखों की ये चीजें होल्ड करनी है. आप एक अपनी प्राइस एवरेजिंग कीजिए. प्राइस एवरेजिंग का क्या मतलब है? आपने इस माह खरीदा, फिर अगले माह खरीदा, फिर अगले माह खरीदा. कोई प्राइसेस आपको हायर पे भी खरीदना पड़ा होगा, कोई प्राइसेस आप कम पे भी खरीदेंगे, बट आपकी प्राइस एवरेज हो जाएगी. सो योर कॉस्ट of सोना और whatever you hold will be अगर हाई पे भी खरीदा होगा तो लो पे भी खरीदा होगा. So be a consistent investor, don't be a knee jerk investor कि किसी ने कह दिया, and इसको पढ़ें, चीजों को think through करें, एडवाइस लें लोगों से, and then do it. बट डॉक्टर साहब, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी तेजी से सोने की कीमत बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता उतनी ही तेजी से गिरेगी नहीं? जिस तरह के स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, in the long term, Sona is a hold. In terms of investment, that appears to be true. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइएगा जरा, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं. बड़ी जबरदस्त हम देखते हैं, हफ्ते का आगाज भी बड़ा जबरदस्त होता है पूरा, बल्कि हम पूरा एक साल, अगर माली साल भी देखें तो बड़ी तेजी दिखाई देती है और 1,68,000 की हद भी उबूर कर जाती है. और जाहिर है 150 भी कर जाती है, 160 भी कर जाती है, और आए दिन हम ये अच्छी पॉजिटिव खबरें सुनते हैं. लेकिन कंपनियां बजायर हमें फायदे में उस तरह दिखाई नहीं दे रही. यहाँ पर मैं हवाला दूंगी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनी की. इसका बंद हो जाना ये अपने आप एक सवाल है. इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर रही है साथ साथ? तो ये इनका आपस में कोई रिलेशन होता है, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि ग्रोथ उस तरह इंडस्ट्रीज की नजर नहीं आ रही. व्हाट इज द रीजन? So Sadaf, I hope both of you have made good money जब मार्केट 50,000 के इंडेक्स पे थी और अब 1,68,000 के इंडेक्स पे है. एंड गुड लक टू ऑल द 300,000 इन्वेस्टर्स. 3 लाख इन्वेस्टर है इस मार्केट में तकरीबन, ऑन दी एवरेज बात कर रहा हूँ, जिसने इन्वेस्ट किया और पैसे बनाए. बड़ी अच्छी चीज है. देखिए, पहले मार्केट ट्रेड कर रही थी एट डिफॉल्ट लेवल्स इन पाकिस्तान. गो बैक 2 years, हमारी बात भी हुई, IMF नहीं हो रहा था, $3 अरब के रिजर्व्स थे. वो सारी सिचुएशन जो है वो रिवर्स कर गई है. मैक्रो स्टेबिलिटी सी आ गई है, बहुत सा फॉरेन इंटरेस्ट है. फिर जो फॉरेन नेशंस के साथ हमारे डिफेंस पैक्ट, टैरिफ पैक्ट, CPEC 2, मतलब यू अंडरस्टैंड, मैं मिडल ईस्ट से लेके अमेरिका से लेके चाइना तक, उसने मार्केट को एक तकवियत दिया, एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है मार्केट को. देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ बूस्टर्स. फिर ये जो प्राइस इन्फ्लेशन होती है ना, आपने साबुन खरीदा, वो पहले 100 का था, फिर 110 का हुआ. जब आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा पे किए तो जो साबुन वाली कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी. सो प्रॉफिटेबिलिटी सब कंपनीज की बढ़ी. बिजली महंगी हुई तो सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी. सो ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज जो बेहतर हो गई हैं, और जिनके हिस्से डिफॉल्ट लेवल पे थे वो रीवैल्यू हो गए. सो मार्केट ने अपने आप को री रेट किया है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्केट में हुई है. अब दूसरी बात आपकी कि PNG क्यों चला गया. देखिए, PNG की जाने की बहुत सी वजूहत हैं और उस पर कभी डिटेल में बात कर लेंगे. एक ये क्योंकि एक ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है. जिन मार्केट्स में वो समझते हैं कि वो कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है, वो कंज्यूमर कंपेटिटिव नहीं है, उनसे वो निकलना चाह रहे हैं और लोकल वेंडर्स पर छोड़कर ये चीज पुल आउट कर रहे हैं. एक तो ये है, आई थिंक 7,000 पीपल अक्रॉस द ग्लोब वो चेंज करना चाह रहे हैं. अब पाकिस्तान उस मार्केट में फॉल किया है, दैट्स ट्रबलिंग फॉर अस, राइट, कि हम कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है. क्या मतलब है? एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है,
ریگولیٹری ہرڈلز زیادہ ہیں, کاسٹ آف مینیجنگ منیز آؤٹ سائڈ جب لے کے جانے ہیں وہ پرابلمٹک ہیں. 3 ایریاز میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے. دیٹس ناٹ اے گڈ اسٹوری فار پاکستان. سو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی بات وہی ہے. اچھا موقع ہے, IMF بھی ہے آپ کے پاس, دنیا بھی ساتھ چل رہی ہے, تو اپنے اسٹرکچرز ٹھیک کر لیں. مطلب اگر انرجی اب بھی نہیں ٹھیک کریں گے تو کب کریں گے؟ اگر ملک کی ڈی ریگولیشن آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ایسا اسپیس جو ہے نا آج صدف جو ملی ہوئی ہے پاکستان کو, اینڈ دیٹس ایکچولی ٹرو. جو اسپیس اس وقت ہمارے پاس ہے ٹو ڈو ڈیپ سرجری انٹو انرجی, ریگولیٹری فریم ورکس, انویسٹمنٹ کلائمیٹ, آئی تھنک یہ کبھی نہیں ملی. اور لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. اب جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیے جب آپ کی بہت سی جو بائنگ پاور, قوت خرید لوگوں کی ٹوٹتی ہے, تو وہ جلیٹ کا شاید مہنگا اگر نہیں خرید سکتے ٹریٹ بلیڈ یا کچھ بھی, اور کمپٹیشن چائنا سے آتا ہے, سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس رائٹ, اور وہ چیپر ہے, تو آبویسلی وہ جو مہنگا یا اس طرح کا بلیڈ ہے اس کی قیمت بڑی ہے, ڈیمانڈ کم ہوگی. سو دیٹس دا سیکنڈ فیکٹر. سو یہ کیا شو کرتا ہے کہ جو ہماری قوت خرید ہے وہ کم ہوئی ہے بیکاز انفلیشن بڑی ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال مشکل گزرے ہیں, پر یہ ہمیں پھر وہی میسج دیتا ہے کہ آن دا پالیسی سائڈ میکرو اسٹیبلٹی از اے مسٹ ٹو مینٹین any kind of business environment. آج ہم نے بڑی مطلب بہت ہی جسے کہیں نا سحر حاصل گفتگو کر لی ہے ان چیزوں کے اراؤنڈ. ایک تو ان سب چیزوں کو مینج کرنا اب اتنا لازم و ملزوم ہو گیا ہے, اور ڈیپ سرجریز کے تھرو کرنا. اور آئی تھنک وقت بہت اچھا ہے, ادراک اتھارٹیز کو بھی ہے, سب سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونے چاہیے. وی جسٹ ہیو ٹو پٹ آور مائنڈس ٹوگیدر. ایک آخری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومتیں پاکستان کی بھی, ڈیولپنگ ورلڈ کی بھی بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہوتا آخر حکومت بیٹھی تو نہیں ہوتی نا کہیں بھی. اتھارٹیز آر آلویز آن دا گو. دیکھیں ڈیپتھ اینڈ کوالٹی آف ریفارم اینڈ ورک, یہ یاد رکھیے, ریئلی ڈٹرمنس کہ وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے. پاکستان کو ڈیپ بھی بہت چاہیے, اور جسے کہیں گے نا کوالٹی بہت اوپر چاہیے. ابھی میں کئی ڈیسیجنز پڑھ رہا ہوں, گیس پہ ہوئے, فنڈ کے ساتھ ہوئے. آپ فنڈ کے پاس جاتے وقت بھی اپنے ایکسپرٹس کو کہیں کہ بہت ہی ڈیو ڈیلیجنس کریں آن ایوری اسٹیپ وی ٹیک, بیکاز اٹ میکس بلینز فار یو اور لوزز بلینز فار یو. سو اور ادراک بہت ہے, ہر وقت حکومت یہ بات کرتی ہے, اتھارٹیز یہ بات کرتی ہیں. آئی ایم شیور کہ دے آر آن اٹ. بالکل, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے, اور بڑے انہوں نے کہتے ہیں نا ظاہر کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں فائنینشلی جو ہمیں نہیں پتا ہوتی, لیکن بڑے طریقے سے ساری چیزیں سمجھائی ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے, کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا میکرو اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا ہے, تو چیزوں کو اچھے سے مینج کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. جناب ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور موسم کی بات کریں گے. میں تو حیران ہوں, ابھی اکتوبر کا آغاز ہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک یہاں پر جو گرمی کا ایک دورانیہ ہے وہ کافی طویل رہتا ہے, لیکن صبح میں نے خبر دیکھی جی اسلام آباد میں ژالہ باری ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں ابھی سردی آنی ہے تو ژالہ باری کا آغاز ہو گیا. اور جب ہم پورا ابھی اگر پاکستان میں اور ذرا دیکھیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو بھارتی گجرات پر جو موجود ہوا کا دباؤ ہے یا کم دباؤ جو ہے وہ ڈپریشن میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے اثر اب کون کون سے علاقے آ سکتے ہیں؟ پورا سندھ آ سکتا ہے, جس میں کراچی ہے, حیدرآباد ہے, میر پور خاص, جامشورو, ٹھٹا اور دیگر ہیں جہاں پر آندھی اور بارش کے امکان ہے. رات سے ہم دیکھ رہے ہیں انتہائی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. بالکل جی, اور محکمہ موسمیات ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سمندر میں شدید طغیانی کے پیش نظر سندھ کے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران مطلع جزوی ابرآلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان. اچھا, موسم مرطوب اور مطلع ابرآلود, یہ بھی ویسے انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ابھی اسلام آباد کی بات کر رہی تھی, اسلام آباد میں تو گرمیوں میں بھی اولے پڑ رہے تھے, گرمی میں بھی, جون جولائی میں. اب ہم اکتوبر میں, صحیح آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں اکتوبر میں حیران ہو رہی ہوں, وہاں تو جون جولائی میں ہو رہے ہیں. اور آپ نے اگر جن نے گیم آف تھرونز دیکھا ہے تو اس میں ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے, ونٹر از کمنگ. تو ونٹر از کمنگ جو ہے اب اگر ہم یہاں پر اپلائی کریں تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ماہرین ہمیں خبردار کر رہے ہیں
کہ جتنی شدید گرمی آئی تھی اتنی ہی شدید سردی آ سکتی ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 موسمیاتی اصطلاحات یوز ہوتی ہیں ان دونوں چیزوں کے لیے, ایک کہلاتی ہے لا نینا اور ایک کہلاتی ہے ایل نینو. سو ان کا مطلب یہ ہے, یعنی لا نینو جو ہے وہ سخت سردی, جبکہ ایل نینو جو ہے وہ شدید گرمی. اب میری ذرا ٹنگ ٹویسٹ ہو رہی ہے تو ذرا مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا, اس کا باعث بنتا ہے. یعنی کہ اب پاکستان میں جو سردی آ رہی ہے, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر سردی پڑتی ہے, وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں کیونکہ شدید سردی پڑنے کی جی پیشگوئی کر دی گئی ہے. اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدید برف باری, یخ بستہ ہوائیں اور میدانی علاقوں میں طویل قہر لے کر آ سکتا ہے یہ جو سسٹم ابھی آئے گا سردیوں میں. اچھا, عالمی سطح پر لا نینا مختلف شدتیں لاتی ہے. آسٹریلیا میں اگر ہم بات کریں تو سیلاب, مشرقی افریقہ میں قہر, جبکہ شمالی امریکہ میں سخت سردیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو پاکستان میں لا نینا کی وجہ سے توانائی کا بحران, صحت کے بڑھتے ہوئے خطرات, گندم اور پھلوں کی فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب سوال یہ نہیں کہ لا نینا آئے گا یا نہیں آئے گا, سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. اور اگر ہم 2023 کی بات کریں تو ریکارڈ گرمی اس میں رہی, اس سال بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو ذرا بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, خبردار کر رہے ہیں ماہرین کہ اس دفعہ جو سردی آئے گی بڑی شدید آئے گی, اور چلیں یورپ کی بات کر لیں, دیگر ہم علاقوں کی بات کر لیں, لیکن پاکستان جیسے علاقوں کے لیے بھی انہوں نے خبردار کیا ہے. سو آپ کی اس پہ کیا اسیسمنٹ ہے اور اس رپورٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہوں گا کہ جی یہ وہی لا نینا کا جو سا نا فنومنا ہے اس وقت. ابھی اپنے جو فلڈنگ میں سے گزرے ہیں, یہ فنومنا اب سیٹ ان ہو گیا ہوا ہے. یہ تقریباً رہتا ہے 8 سے 10 ماہ, اس کا نارمل پیریڈ یہی ہوتا ہے, لیکن کئی جگہ پر یہ 4 سال تک بھی یہ فنومنا رہا ہوا ہے. تو اس میں یہی ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں جو سی نا سردی بڑھے گی, شدت کسی قسم کی سردی آئے گی. اور انڈیا تو اس کے لیے کافی ساری پریپریشنز آلریڈی اس نے تو وارننگ اپنے عوام میں دینی شروع کر دی ہے. ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے ہیں. میرے خیال یہ اگلے 2-3 مہینے جو سے نا شدید سردی کے جو سے جی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بالکل عام فہم میں لا نینا اور ایل نینو کی تشریح اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ پلیز کر دیں تو آپ کیسے سمجھائیں گے بالکل سادہ فہم میں؟ بڑے سادہ سی بات یہ ہے کہ جی یہ سرکولیشن ہے, اس کو کہتے ہیں نا ہواؤں کی, ٹریڈ ونڈز ہوتے ہیں, جو تجارتی ہوائیں ہوتی ہیں نا, یہ بیرل کاہل کے اندر جو سا نا یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. تو وہاں پر اس کو کہتے ہیں ایل نینا کا جو سا فنومنا ہے, وہ اس سے گرمی جو سی نا ہوتی ہے, گرمی پیدا ہوتی ہے زیادہ. تو وہی ہے جو اس وقت وہ ہوائیں چل کر ادھر آتی ہیں, اس کو کہتے ہیں آسٹریلیا میں آتی ہیں, ادھر انڈیا میں آتی ہیں, پاکستان میں آتی ہیں. تو شدید قسم کی جو سی نا گرمی اس سے پیدا ہوتی ہے. وہ ہم اس فیز میں سے ہم نکل گئے, ہم لا نینا کی فیز میں آ گئے ہیں. اس کے اندر یہ ہوگا کہ جون سے نا بیرل کال کے اندر اب سرد ہوائیں چلیں گی, اور یہ جون سی نا سرد پانی جون سی نا یہاں پر ہمارے بھی اس کے اثرات جون سے نا سرد قسم کے اثرات جون سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہر سال جو سردی آتی ہے اس سے مختلف ہوگی سردی پورے پاکستان میں. اور آپ نے تیاریوں کا ذکر کیا کہ انڈیا نے تو بہت سی پریپریشن کر لی ہے. کس طرح کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس طرح کے سردی کے موسم میں؟ لیکن ایک تو ہوتے ہیں نا نارملی جو سی سردی ہے اس کو کہتے ہیں, یہ سردی جو سی ہے یہ ان سرکولیشن ماڈلز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی شدت جو سی نا وہ بہت سویئر ہوگی. اس کے اندر سب سے بڑی چیزیں برف باری بہت زیادہ ہوگی اور فراسٹ بہت زیادہ ہوگی. جو کورا جس کو ہم بولتے ہیں نا, کورا بہت زیادہ اس کے اندر آتا ہے جی. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جو ٹیمپریچر, اس کا ٹیمپریچر رائز سے کوئی تعلق نہیں. جو دنیا میں ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے نا وہ چلتا رہے گا, وہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہے. یہ صرف فنومنا جونسن ہے, یہ سرکولیشن کرنٹس کی وجہ سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو میں دوسری بات یہ کہہ دوں کہ ہمارے اس کی پریپریشن جس طرح این ڈی ایم اے کی طرف سے جو ہے نا, میرا خیال جیسے ابھی ہم نے فلڈ کے اندر سے نکلے ہیں, اس کے لیے آپ کے لیے جو سی وافر قسم کی انرجی ہونی چاہیے اویلیبل جو سی گیس میں ہے یا ووڈز کے اندر ہے, تاکہ سردی سے لوگ بچ سکیں. ابھی تو بہت سارا ایریا میں بہت سارے ابھی بھی جو نا ویٹ ایریاز ہیں جس کے اندر سے ابھی فلڈ میں سے ہم نکلے ہیں. تو یہ سردی کی جو سی نا شدت زیادہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کراپنگ پیٹرن ہے اس کی طرف دیکھیں. یہ ویٹ جو سی ہماری ابھی کراپ جو سی مین آ رہی ہے وہ ویٹ کی ہے. اس کو بھی جانسن ہم نے اس کی ٹائمنگ کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. اس کے اندر جو ہماری سائنٹیفک ایڈوائس ہے اس کی طرف توجہ کریں گے جی, کون سی ورائٹی یوز کریں, کون سا اس کو کہتے ہیں جانسن ہے, اس کی کاشت کے طریقے کون کون سے. اور پانی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اس سال وافر پانی ہے ہمارے ڈیموں کے اندر.
تو پانی کی ڈیمانڈ جو سی نا وہ بڑھ جائے گی جو سی نا اس کے جو سردی بڑھتی ہے نا اس کے اندر پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے. اس کے اندر جو مین کراپس آئیں گی جی وہ یہ ہے. اس کے بعد جو ہے کنولا کی کراپ ہے جس کو ہم تیل کی جنسی کراپس کہتے ہیں, چارہ ہے, اس کے بعد پھر شوگر کین ہے. تو یہ چاروں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا سدباب کریں جو سی ہے. پھر بیماریاں بھی ساتھ ساتھ آئیں گی جی. سردی ہے تو اس کو کہتے ہیں نا اس کے ساتھ جو سی بیماری بھی آتی ہے. آپ یہ جو سے ڈینگی میں سے بھی ہم اس فیز کے اندر سے گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سے نا ہیلتھ سائڈ کے اوپر بھی بہت غور کریں جو سے, خاص طور پر جو سی وہ کمیونٹیز ہیں جو بوڑھے ہیں یا اس کو کہتے ہیں جو بالکل بچے ہیں نا جی, ان کے لیے جو ہے نا اسپیشل انتظامات کیے جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت ڈالا. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں چارہ, ویٹ, کنولا اور اس کے علاوہ ایک اور فصل انہوں نے بتائی شوگر کین کی. یہ وہ 4 فصلیں جن کو شدید جو بھی ہم نے ییلڈ کرنی لینی ہے اور ان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے سردی کے موسم میں, شدید سردی سے. تو فارمرز وہ سیڈ پلانٹ کریں جو کہ سردی سے ریزسٹنس اور حکومت کو ظاہر ہے اس پہ سوچنا چاہیے. دوسرے انہوں نے ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی یہاں پر جب سردی پڑے گی تو آپ کو ہیٹر کی اور گیس کی ان چیزوں کی ضرورت ہوگی, تو اس پر غور کرنا ضروری ہے. اس کا ایک سسٹم بہتر ہونا ضروری ہے. اور بھائی اب موسم کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو گیا, سو جسٹ بریس یور سیلف. زیادہ چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور کراچی شہر کے اوپر جب ہم بات کرنے لگتے ہیں, جب مسائل کی خاص طور پر بات کرنے لگتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے دن سے رات اور رات سے پھر دن چڑھ جائے گا. ہمارا شہر ہے, بھی آئیڈیا ہو گیا اس بات مجھے, کیونکہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں اور اب کراچی میرا شہر ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا شہر ہے, ریڑھ کی ہڈی آپ کی معیشت کی, میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر ہے, لیکن بدحالی کا شکار ہے. انفراسٹرکچر بدحالی کا شکار ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں, آپ ہیلتھ کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر بھی ہمارا بدحالی کا شکار ہے. یہ تو چلے ایک بہت ہی واسٹ چیز ہو جائیں گی نا جنہیں ہمیں کور کرنا پڑے گا. یہاں پہ اگر ہم صرف سڑکوں کی بات کریں, ہم صرف اپنے انفراسٹرکچر کی بات کریں, تو سڑکوں کی بدحالی ہر جگہ آپ دیکھیں. کہیں پر سیویج کا پانی نظر آ رہا ہے, کہیں پہ گڑھے نظر آ رہے ہیں. اور حکومت جب ان سے پوچھے تو بتاتے ہیں جی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, ہم تو وہ کر رہے ہیں, فلاں فنڈ جاری کر دیں, یہ فنڈ جاری کر دیں. اب ہر کوئی میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گی, اپنی کہتے ہیں نا ناکامی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہا ہے. کبھی وہ سابقہ حکومت کو ٹھہراتا ہے, کبھی جی وہ وفاق کو ٹھہراتا ہے, کبھی کہتے ہیں جب ان کا ٹائم تھا جو فلاں ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم پہ کیا کر لیا. تو اب ہم آئی تھنک اس سے نکل کے ہمیں تمام پارٹیز کو یہ مشورہ ہے کہ بیٹھیں, اس شہر کے جو منصوبے ہیں, خاص طور پر ترقیاتی منصوبے, انہیں مکمل کریں, اور کیسے مکمل ہوں اس پر ایک کوئی لاہ عمل طے ہونا چاہیے. تو بات کر لیتے ہیں جی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم دیکھتے ہیں آئے دن وہ اسی حوالے سے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں, جس میں آپ کی پارٹی بھی ایک شامل ہے. سب سے پہلے تو بتائیں سب سے بڑا مسئلہ ویسے ہے کیا کراچی کا؟ یہ امن و امان ہے, انفراسٹرکچر ہے, یا اور دیگر مسائل ہیں؟ وعلیکم السلام. شکریہ صدف, شکریہ سائم. جہاں تک میری اپنی سوچ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اقتصادی ہے. کہ جو آئین اور قانون کے تحت کراچی کا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ کراچی کو نہیں مل پاتا. جو آبادی کے لحاظ سے کراچی کا شیئر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر ہے, اور جو کراچی کی آبادی ہے آج تک اس کا کریکٹ ایویلیویشن اسی لیے نہیں ہوا کہ اگر وہ کریکٹ ایویلیویشن ہو جائے, کراچی والوں کی صحیح تعداد پتہ چل جائے, تو پھر کراچی کا ڈیو شیئر جو ڈیولپمنٹل بجٹس کے لیے ہوتا ہے, جو ترقیاتی کاموں کے لیے ہوتا ہے, جو NFC ایوارڈ کے تحت دیا جاتا ہے, وہ کراچی کو نہیں ملتا. اور جب وہ ڈیو شیئر نہیں ملتا تو پھر کراچی میں تمام طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں, جس میں کرائم بھی ہے, جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بربادی بھی ہے, جس میں بلدیات بھی ہے, جس میں بجلی بھی ہے, جس میں پانی بھی ہے, جس میں تمام چیزیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ کراچی کو نہیں دیا جاتا، ڈیو شیئر نہیں دیا جاتا، جس کی بنیاد پر کراچی تباہی اور زبوحالی کا شکار ہے۔ ویسے حیدرآباد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کراچی کو اس کا ڈیو شیئر نہیں ملتا، ڈیو جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ملتا، تو آج کل تو ایم کیو ایم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا سٹیک رکھتی ہے حکومت کے اندر، اس وقت سے اچھا کون سا وقت ہے ڈیو شیئر لینے کے لیے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سائن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ حکومت میں ہمیں پوری ایک سیاسی جدوجہد کرنی پڑی تھی کراچی کی مردم شماری کو از سر نو کروانے کی، جس میں کراچی کی آبادی 1,35,00,000 دکھائی گئی تھی، اور پھر ایم کیو ایم نے باقاعدہ ایک مہم چلا کر قبل از وقت مردم شماری کرائی، اور مردم شماری کے نتائج ایک بار پھر 1.35 سے لے کر 2 ارب کچھ کروڑ تک آ گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی مردم شماری اگر ایمانداری سے کروائی جائے تو کراچی 4 کروڑ سے کم کا شہر نہیں ہے، مگر مردم شماری کا ایک آئینی وقت مقرر ہے، اور پچھلی بار بھی ایم کیو ایم نے اس کو کروایا تھا آئینی مدت سے پہلے۔ تو پہلے تو کراچی کے آبادی کا تعین ہو جائے، پھر جو پچھلے 17-18 برسوں میں این ایف سی کی بنیاد پر اس کم آبادی کے تناسب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیو ہے کراچی کا حکومت سندھ کی طرف، وہ تقریباً 3,500 ارب روپے ہے۔ بدقسمتی سے ہم سندھ حکومت کے ساتھ پچھلے 17 برسوں سے اتحادی نہیں ہیں، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور 3,500 ارب روپے کراچی کے جو این ایف سی سے وفاق نے تو صوبے کے حوالے کر دیے، مگر صوبے نے کبھی کراچی پر نہیں لگائے، تو 3,500 ارب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اگر کراچی کو اس کا ڈیو شیئر ملتا رہے 250-300 ارب روپے سالانہ، تو شاید یہ مسائل آپ کو دیکھنے کو نہ ملے، مگر بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان 3,500 ارب روپے سے سندھ کا کوئی اور شہر بھی ڈیولپ نہیں ہوا۔ اچھا، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد ڈیولپ ہو گیا، لاڑکانہ ایک چیز ڈیولپ ہو بتا گیا۔ دیں کہ ایم کیو ایم بڑی مؤثر آواز رہی، ہم نے تو یہ تک دیکھا کہ اگر ایسا بھی ٹائم آیا کہ حکومت میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے جی کراچی پیکٹ جو ہے وہ آپ اگر اس پہ رضامندی ظاہر کر دیں تو پھر ہم سوچیں گے جی کہ حکومت میں شامل ہو کے نہ ہو۔ اس بار ایسا کیا ہے کہ وہ مؤثر آواز آپ کی نئی نظر آ رہی ہے، اور ظاہر ہے آپ ایوان کے اندر رہ کے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر بتا سکتے ہیں کہ ایشو کیا ہے، تو کیا سنی نہیں جا رہی؟ وزیر اعظم سے بھی بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ دکھائی کچھ نہیں دے رہا، اس کا رزلٹ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے صدف۔ میں آپ کو بھی مثال دے دیتا ہوں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بمشکل تمام ابھی ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے وفاق سے 20 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیمیں منظور کروائیں۔ 20 ارب روپے، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے 20 ارب روپے، کہاں 3,500 ارب روپے اور کہاں 20 ارب روپے۔ مگر جب وہ منظور ہو گئی تو حکومت سندھ نے حکم نامہ جاری کیا کہ جو وفاق کی ڈیولپمنٹ ایگزیکیوشن ایجنسی ہے PIDCL، اس پر پابندی لگا دی گئی کہ جی PIDCL جو ہے وہ کراچی میں کام نہیں کر سکتی، سندھ میں کام نہیں کر سکتی۔ اب وفاق کی جو انفراسٹرکچر یا ڈیولپمنٹ ایگزیکیوشنل جو ایجنسی ہے، اس پر سندھ حکومت نے پابندی لگا دی ہے۔ وہ جو بمشکل تمام 20 ارب روپے کراچی کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے منظور کرائے تھے، وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئے، نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، نہ وفاقی تو میئر کوئی صاحب تو ادارہ پیسے کہہ رہے ہیں کرتا۔ وفاق جاری کر دے، تو وہ کس مد میں مانگ رہے ہیں اور کس سسٹم کے تھرو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ آپ ہمیں دے دیجئے، آپ اچھا، ہم خود لگائیں گے۔
جو کچھ آپ نے لگایا ہے وہ کراچی والوں کو نظر آ رہا ہے بہت اچھی طریقے سے. بیٹا میں یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہی میری رہائش ہے, گلشن اقبال میں. سہانے روح بن گیا ہے وہ راستہ, ہم وہاں گزر, اور کوئی آلٹرنیٹ راستہ ہے نہیں یونیورسٹی روڈ کے علاوہ ہمارے لیے. اور کراچی جو بھی نیچے سے اس طرف ہے, یعنی کراچی یونیورسٹی کی طرف ہے, جو بائک رائڈرز ہیں ان بیچاروں کے تو کمر کے مہرے آپ صحیح دوہرے ہو گئے ہیں. ایسے ہی حالات ہیں اور ہم یہ مناظر بھی دکھانے. تھینک یو سو مچ حیدر عباس رضوی صاحب. اندازہ لگا سکتے ہیں جی شہر کی سڑکوں کا اور بالخصوص اس سڑک کا. چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد شرائط بتا. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبد الجبار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں. جناب باخبر سویرا کے پیجز کو تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائک کر لیں, سیو کر لیں, شیئر کر لیں, سبسکرائب بھی کیا کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ ہم اگلے دن کے سیگمنٹس جو ہیں وہ آپ کے فیڈ بیک کے اکارڈنگ ڈیزائن کر سکیں, جو کہ ہم کرتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے. تو چلیں جی سائم, پھر ہم اس سے پہلے کراچی کی سڑکوں کی بات کر رہے تھے, اب ذرا کراچی کی سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک خاص طور پہ ذکر کروں گی. سوچیں برطانیہ میں بہت زیادہ چوری ہو رہے ہیں, موبائل بہت زیادہ سنیچنگ وہاں پر ہو رہی ہے. لوگ تو اب بڑے محتاط ہو گئے ہیں باہر موبائل نکالتے ہوئے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ برطانیہ سے چوری ہوئی چیز کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گی؟ انوکھا واقعہ تھا یہ چوری کا کہ برطانیہ سے ایک رینج روور گاڑی چوری ہوتی ہے اور وہ ملتی کہاں پہ ہے؟ وہ کراچی سے ملتی ہے. آپ سوچیں, مطلب انبلیویبل بات لگتی ہے نا, لیکن یہ ہو رہا ہے. اب برطانیہ سے چوری ہوئی ہوئی مہنگی ترین گاڑی انٹرپول, پھر ہوا کیا کہ انٹرپول مانچسٹر نے سندھ پولیس کو کار برآمدگی میں مدد کے لیے چٹھی لکھ دی. اور ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں جو میرے ذہن میں سوال آیا کہ بھائی یہ تو بائی روڈ بھی نہیں آ سکتی, آئی کہاں سے؟ یہ اڑ بھی نہیں سکتی, ظاہر سی بات ہے, گاڑی ہے, کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی, اڑ بھی نہیں سکتی, تو یہ آئی کیسے؟ کہاں سہولت کاری ہوئی ہے اس میں؟ ایگزیکٹلی, ویسے دس از اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ سیاہ رینج روور آپ دیکھیں کہ 2 نومبر کو 2 نومبر 2022 میں ہیروگیٹ سے چوری کی گئی, جس سے ٹریس کرنے پر لوکیشن اپنی یہ صدر کے علاقے کی آئی. اپنا صدر یہ اپنا والا صدر, یہاں سے یہ بلیک رینج روور برآمد ہوئی. اب یو کے پولیس نے چوری شدہ گاڑی کی لوکیشن بھی پولیس سے شیئر کر دی, جبکہ گاڑی کی تفصیل انٹرپول SMV ڈیٹا بیس پر بھی موجود ہے. اچھا, میں ویسے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ گاڑی کا ٹریکنگ سسٹم کتنا اسٹرانگ تھا کہ جس نے ویسے گاڑی جو چوری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا ٹریکنگ سسٹم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا ٹریکنگ سسٹم ایکسٹریکٹ نہیں ہو پایا اور آپ دیکھیں کہ وہ گاڑی صدر سے ملی ہے. کیا بات ہے بھائی, یہ تو بھائی کمال ہی ہو گیا. سو کراچی میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ برطانوی چور تھے یا پھر یہ اپنے لوکل چور تھے؟ مے بی ان کا کوئی آپس کا گٹھ جوڑ ہو, تو وی نیور نو. ابھی مطلب یہ کہتے ہیں نا چیزیں انفولڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا. اچھا, جہاں گاڑیوں کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ نئی پالیسیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو ایک نیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت صنعت و پیداوار نے, جو کہ امپورٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, یعنی جو باہر سے لوگ گاڑیاں منگواتے ہیں یا جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں, ان کی مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیاں بھی جو ہیں ان کے معیار اور حفاظتی جو ریگولیشنز ہیں, رولز ریگولیشن ہیں, وہ اب نافذ ہوں گے. اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گاڑیاں WP 29 کے درجنوں کے معیار کے مطابق پورا اتریں, جن میں روڈ سیفٹی ہے, مسافروں کا تحفظ ہے. سب سے امپورٹنٹ بیکاز ہم اپنے کلائمیٹ کی بہت بات کرتے ہیں, کتنی پولیوٹڈ ہماری ایئر ہو گئی ہے. سو کاربن کے جو اخراج ہیں, یعنی کہ کاربن ایمیشن کی حد کیا ہونی چاہیے, یہ ماحولیاتی تقاضے ہیں جس کے تحت جو ہے اب ان گاڑیوں کی جانچ پڑتال ہوگی. اس کے بعد ہی آپ کے ملک میں جی گاڑی آئے گی. تو اب صرف وہی کمپنیاں استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کرا سکیں گی جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت رجسٹرڈ ہوں, مناسب سرمایہ اور آفٹر سیل سروس نیٹ ورک رکھتی ہوں, کمپنیوں کا بنیادی کاروبار گاڑیوں کی درآمد ہو, ہر کمپنی بینکنگ چینل استعمال کرنے کی پابند ہوگی اور شپمنٹ سے پہلے منظور شدہ ادارے سے انسپیکشن سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرنا ہوگا. تو پھر جناب مطلب اس سے ایک چیز یہ ضرور ہوگی, ایک یہ ہوگا کہ بھائی گاڑی سڑک پر چلنے کے قابل ہے کہ نہیں, کیا پتا جو گاڑی پہلے آ رہی ہوتی نہیں وہ کتنی ڈیمیج ہوتی نہیں, حادثے سے محفوظ, اور اس میں جو اس طرح ایئر بیگز موجود ہیں کہ نہیں. بہت ساری ایسی گاڑیاں ہیں جن کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, مگر جب ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں ایئر بیگز نہیں ہوتے ہیں.
اور باہر سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹل گاڑیاں اسی طرح کی آتی ہیں. تو چلے جی ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹاپک پر ہماری تو جو نالج تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی, لیکن جو ایکچوئل میں ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آٹو موبائل ایکسپرٹ سنیل منج موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سنیل, گڈ مارننگ ٹو یو. اور آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیں یہ جو پوری فہرست ہے جس میں بتایا جی یہ چیزیں ہیں, یہ اگر ساری چیزیں چیک ہوں گی اس کے بعد ہی باہر سے کوئی گاڑی آ سکے گی, تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اور اس سے کتنا پہلے ہو جانا تھا, اور ابھی بھی کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ آپ پہلے تو بتائیں ایکچولی پالیسی ہے کیا؟ جی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو WP29 یہ گلوبل سٹینڈرڈ ہے سیفٹی کے, جن کو ہم نے ایڈہیر کیا ہے کہ ہم صرف وہ گاڑیاں لے کے آئیں گے جو کہ ان کے سرٹن کلوزز ہیں, تقریباً 45 کلوزز جو ہیں وہ اس ڈاکومنٹ میں لکھے ہوئے ہیں, جو اس کو فلفل کریں گی بوتھ فار امپورٹڈ اینڈ لوکل کار. انہوں نے ڈفرنٹ سٹینڈرڈ جو ہے وہ وضع کر دیے ہیں. اچھا, ابھی آپ کی ڈسکشن میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ایکسیڈنٹڈ آ جاتی ہے اب نہیں آئے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اگر لیٹس سے ایگزامپل ہے کہ XYZ مینوفیکچرر کی یہ جو گاڑی ہے یہ اسٹینڈرڈ پہ پوری آتی ہے, تو وہ گرین سمجھے لسٹ میں آ جائے گی, وہ کلیئر ہوگی. وہ یہاں پہ آ کے کسی نے ایکسیڈنٹ منگائی ہوئی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹینڈرڈ جو سیفٹی کے ہیں, جس میں آپ کے SRS ایئر بیگ سے لے کے ریسٹرینٹ سسٹم سے لے کے لائٹنگ سسٹم, امیشن, ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ شامل ہے. So if that manufacturers that car is falling under that list, تو وہ گرین لسٹ میں آ جائے گی. اگر نہیں آتی ہوگی, وہ اس کو پورا نہیں کرتی ہوتی, تو وہ امپورٹیبل نہیں ہوگی. سو اٹس ناٹ پرٹیننگ ٹو دا نیوز, جو اکثر میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جو پہلے ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں آ جاتی تھیں تو اب امپورٹ نہیں ہو سکیں گی. کوئی فزیکل چیک نہیں ہوگا. دا چیک ول بی آن دا چیسز نمبر کی یہ سرٹن گاڑیاں ہیں, یہ گرے لسٹ میں ہے, سرٹن گرین لسٹ میں ہے, جو کہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ہم سیفٹی کے اسٹینڈرڈس کو اپنا رہے ہیں. پہلے ہمارے یہاں پہ ایسی گاڑیاں بھی تھیں جن میں ایئر بیگ تو دور کی بات ہے, سیٹ بیلٹ بھی نہیں ہوتی تھی. صحیح بات. سو اٹس گڈ دیٹ وی آر ایڈہیرنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ, اور یہ اسٹینڈرڈ لوکل اور امپورٹڈ دونوں گاڑیوں کے لیے سیٹ کیے گئے. اچھی بات ہے, کرنے چاہیے. کافی عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے تھے اس پہ بات ہونی چاہیے, اینڈ آئی تھنک EDB ہیز ٹیکن اے رائٹ اسٹیپ. اور جو گاڑیاں, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, جو مینوفیکچرر کی گاڑیاں ان اسٹینڈرڈس پہ پوری ہوتی ہوں گی ان کو امپورٹیبل کو اجازت ہوگی, جو نہیں ہوں گی وہ نہیں کر سکیں گے. سملرلی جو لوکل گاڑیاں ہیں, فار ایگزامپل اگر کسی گاڑی کے اندر سنگل ایئر بیگ تھا یا ایئر بیگ نہیں تھا, تو ان کو اپنا وہ ویریئنٹ ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا, بیکاز جو WP اسٹینڈرڈ ہے اس میں ڈوئل ایئر بیگ کے بغیر گاڑی نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ بھی وہ پوری جو سیفٹی اسٹینڈرڈ کی ایک لسٹ ہے, جس میں گاڑی کے آپ سمجھیں ہیڈ ریسٹرینٹ سے لے کے SRS سے لے کے ایگزاسٹ سسٹم کی جو امیشن کنٹرول ہے وہ بھی شامل ہے. اچھا سنیل, اگر ہم لوکل اسمبلرز کی بات کریں, واٹ آر دا سیفٹی اسٹینڈرڈز فار دیم, اور ان میں سے کتنے اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا تمام پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آئی تھنک یہ پچھلے 2 سال سے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا تھا, اور لوکل انڈسٹری واز اویئر آف دس, اینڈ دیٹس وائی یو کین سی پاکستان میں کئی ایسی گاڑیاں جو کہ بڑے جنریشن سے چل رہی تھیں, باس آف پاکستان, بٹ دے ہیڈ ٹو ڈسکنٹینیو دیم جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ اس کے اندر ہی سیفٹی اسٹینڈرڈ پورے نہیں ہوتے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ابھی کوئی بھی ایسی گاڑی لوکلی مینوفیکچرر ہو رہی ہوگی جو ان اسٹینڈرڈ پہ پوری نہ آ رہی ہو. پہلے پاسٹ میں ہوتا رہا, بٹ اب ساری گاڑیاں جو اس کو ایڈہیئر کر رہی ہیں, بلکہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر جو ہے نا کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کو آپشنز بھی بہت زیادہ مل گئی ہیں. ایئر بیگ جو ہے پہلے 2 چننا بڑی مشکل تھا, اب 8 ایئر بیگ والی گاڑیاں آ رہی ہیں. سو آئی تھنک دا لوکل انڈسٹری از ایڈہیئرنگ بائی دا laws set for them, and it's good that جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ ہے, امپورٹڈ گاڑیوں کے لیے بھی اسٹینڈرڈ کر دیا ہے سیٹ, اور لوکل کے لیے بھی. اچھا, لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی, تو سنیل میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہمیشہ سے ظاہر ہے جو ہم ان طبقوں کو بھی دیکھتے ہیں نا جو اسمال بزنس ہیں, چھوٹے ڈیلرز ہیں, جن کو 10-15 ہی گاڑیاں منگوانی ہے, اس کی فلیٹ منگوانی ہوتی ہے, وہ امپورٹ کرنی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ہمارا معاشی قتل ہے, تو فہرست اتنی طویل ہے, کس کس پر عمل درآمد ہوگا؟ اور جو اب بڑے جو جائنٹ امپورٹر ہیں گاڑیوں کے, وہی اس پر عمل درآمد کر سکیں گے, اور انہی کو الٹیمیٹلی اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ کتنی اس بات میں صداقت ہے؟ تو بیسیکلی یو ٹاکنگ اباؤٹ SRO 1895 جو کہ بھی آیا ہے امپورٹڈ گاڑی کے لیے, کمرشل امپورٹ آف یوز کار جو کھولی ہے. اس سے پہلے آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پہلے کوئی کمرشلی امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی یوز کار, وہ ساری اسکیمز کے تحت آتی تھی, اوورسیز پاکستانی کے لیے تھیں, تو وہ تو کوئی ایک لیگل ٹریڈ نہیں تھی. فار دا لانگسٹ ٹائم ٹریڈ ہیز بین ڈیمانڈنگ کہ جی کمرشل امپورٹ آف یوز کار کھول دیں, تو گورنمنٹ نے وہ کھول دیا ہے. آبویسلی ہر ٹریڈ کے لیے کوئی رول وضع کرنے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو گاڑی امپورٹ کرے گا, کمرشل امپورٹ کے لیے کتنا منیمم ریکوائرمنٹ ہوگی, کمپنی کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی. آبویسلی یہ گاڑی جو ہے آفیشیل چینل سے آ رہی ہے تو اس کے لیے LC کھولنی پڑے گی. آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ. اس میں مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ مسئلہ ہے. دا اونلی تھنگ آئی فیل
کہ جو اس میں 40% انہوں نے RD لکھی ہوئی ہے, ایکسیسو ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے, اس کے بعد کون سے لوگ ہوں گے جو یہ گاڑیاں منگائیں گے, بیکاز اٹس آن اے پیپر تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الاؤنس ہے, بٹ اصل میں کوئی اسکیم کے تھرو گاڑی منگائے گا نہیں. اچھا سنیل صاحب, گاڑیوں کی جو ہائبرڈ گاڑیاں تھیں ان کی بیٹری ہیلتھ کی بات کی گئی ہے. بہت سی ایسی گاڑیاں ہم امپورٹ کرتے تھے جن کی بیٹری ہیلتھ ناقص ہوتی تھی, یہ یا اس کے پارٹس نہیں ملتے تھے. تو بیسیکلی اب جو گاڑیوں کے پارٹس ہیں ان کی بھی سیفٹی اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہو, اس کی بات کی گئی ہے. امپورٹر کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے. یہ کتنا اچھا اقدام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, کراچی میں بھی ویریس جو ہے نا ورک شاپ سے کافی زیادہ ڈینجرس آگ لگی ہے, کیونکہ جو بیٹری ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑی ہیں دے آر ویری ڈینجرس ٹو ڈیل ود. سو اسی لیے اگر آپ خراب گاڑی منگاتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے جو ہے نا ایک پروفٹ بنا رہے ہیں بلکہ لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں. اینڈ اگین آئی کونٹ ایگری مور کہ بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے ایک سیفٹی اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ اس کو لازمی کرنا ہے. اچھا, تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی ماضی میں کہ یہاں پر ایک طریقے سے ایک پورا جنک یارڈ بنا ہوا تھا, تباہ, خاص طور پہ جاپان سے ان کو پالش کر کے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ان کو دوبارہ سے امپورٹ کر لیا جاتا تھا. تو اب اس سے جان چھڑانے کا بھی وقت آ گیا ہے, لیکن اس سے بینیفٹ کتنا ہوگا اور کتنی جلدی ہو سکتا ہے, یا اس میں ٹائم لگے گا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سنیل صاحب کی آڈیو میں کچھ ایشو آ رہا ہے. چلیں سنیل صاحب رابطہ کریں گے. اور لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں, ایک عام آدمی جو ہے جو چاہتا ہے جی کہ اچھی گاڑی ہو اس کے پاس, اور آپ اگر میں کسی گاڑی کو یہاں پہ پن پوائنٹ نہیں کر رہی, لیکن اتنے گاڑیوں کے دام بڑھ گئے ہیں سائم کہ لوگ یہ سوچتے ہیں جی میں اتنا اماؤنٹ اس گاڑی پہ خرچ کر رہا ہوں, اس کی اتنی ورتھ نہیں ہے. تو لوگ چاہتے ہیں ان کا جو پیسہ ہے اس کی یوٹیلائزیشن اچھی ہو. اور اگر ہم بائی اینڈ لارج بات کریں تو پاکستان ایک طرح سے گاڑیوں کا جنک یارڈ ہی بنا ہوا تھا. ہر طرح کی ایکسیڈنٹل گاڑی پاکستان میں آئی تھی. ماشاء اللہ ہمارے ڈینٹر پینٹر بھی اتنے کمال مہارت رکھتے ہیں نا کہ وہ ایسا گاڑی کو نیٹ کر کے آپ کو پکڑاتے ہیں, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ گاڑی کہیں سے ٹچڈ ہے یا شاورڈ ہے. اور عام آدمی کا آپ کو پتہ ہے اپنی پوری جمع پونجی لگا کر وہ گاڑی خرید رہا ہوتا ہے. دیکھیں اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ گاڑی جو ہے آپ سوچیں گے جی ہم گاڑی چینج کر لیں گے 2 سال میں, چینج میں 10 لاکھ میں مل جائے گی, اچھی گاڑی مل جائے گی. اب آپ کو جی گاڑی 50 لاکھ میں اس سے اوپر جو ہے آپ کو ایک ایوریج گاڑی آپ کو ملے گی. میں ایوریج گاڑی کی بات کر رہی ہوں, اور اس سے چھوٹی گاڑی بھی آپ کو 32 لاکھ میں 35 لاکھ میں ایسے مل رہی ہے. تو لوگ جو ہیں اس وقت ان کی پرچیزنگ پاور بھی جو ہے ایک طریقے سے بہت کم ہوئی ہے. سنیل آپ کی طرف آتی ہوں, سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا, ذرا جواب دیجیے گا. میں جاننا ہی چاہ رہی ہوں یہ جو پوری اب نئے رولز آئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونے میں ٹائم تو نہیں لگے گا, کیونکہ آلریڈی پاکستان میں ایک گاڑیوں کا اس طرح کی گاڑیوں کا پورا جنک یارڈ بنا ہوا ہے. دیکھیں ٹائم تو نہیں لگے گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایس سچ کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. ایک تو جو ہمارے پاس پچھلے 3-4 مہینے سے کنفیوژن چل رہی تھی نا کہ گاڑیاں بہت سستی ہو جائیں گی, امپورٹڈ گاڑیوں کی ریل پیل ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بیکاز اف یو ریڈ دا ڈاکومنٹ اس میں 40% ایکسیسو ڈیوٹی کی بات کی گئی ہے. جب آپ 40% ایکسٹرا ڈیوٹی لگائیں گے, جو کہ پہلے 1800 cc نیچے والی گاڑی پہ RD نہیں تھی, تو یہ گاڑی کمپیٹ ہی نہیں کر سکے گی ان گاڑیوں سے جو کہ پہلے 3 سال والی اسکیم پہ آتی تھی. تو آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی وڈ امپورٹ کار انڈر دس اسکیم. یہ الاؤنس ضرور ہے, بٹ اس سے نہ تو فائدہ ہوگا. جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کر گاڑی ہے وہ اس اسٹینڈرڈ پوری آئے گی, بٹ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت سستی گاڑی مل جائیں گی. سو ان دیٹ سینس آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی گڈ نیوز فار کنزیومر. سنیل صاحب, مارکیٹ میں ایک 660 cc گاڑی 32 سے 40 لاکھ کی رینج میں عام شہری کو جاپان امپورٹ گاڑی اویلیبل ہے. ابھی جو نیو رولز اینڈ ریگولیشنز آئے ہیں اس اسکیم کے آفٹر دس, یہ والی گاڑیاں تھیں جو 32 سے 40 لاکھ میں مل رہی تھیں, ان کی پرائسز میں کوئی ہائیک آئے گا؟ ان کی پرائس اوپر چلی جائے گی جو امپورٹڈ گاڑی ہیں. لوکل والی تو آپ کو 34 سے 36 لاکھ میں مل جاتی ہے, امپورٹڈ 40 سے 50 بھی جاتی ہیں. لوگوں کا یہ خیال تھا ہر کسی کا کہ جب 5 سال کی امپورٹ کھولے گی تو یہ 30-32 لاکھ کی ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے, نئے رولز کے مطابق میرا خیال ہے اس سے مہنگی کاسٹ کریں گی. اچھا, یہ پہلے ایک زمانے میں آکشن شیٹ ہوا کرتا تھا, اب اس پہ بھی جو ہے کہتے ہیں نا, ظاہر ہے ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی منوپلی بھی ہوتی ہیں یا اس پر ٹھیک سے عمل درآمد نہیں ہوتا. اب اس ساری صورتحال میں اس کا کیا بنے گا؟ آکشن شیٹ تو دیکھیں ایک ڈاکومنٹ ہے, ہر ملک کی اپنی آکشن ہے, اس کی اپنی شیٹ ہے. جاپان کا ایک ڈاکومنٹ ہے, جاپان سے اگر آپ گاڑی منگا رہے ہیں وہاں سے آکشن ہوئی ہوئی ہے, تو وہ تو اس کی بتاتا ہے کہ گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے. بٹ یہ جو سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ سیفٹی اسٹینڈرڈ آر ناٹ ٹو بی مکس ود آکشن شیٹ. آکشن شیٹ از جسٹ لائک آپ اگر ہاسپٹل جاتے ہیں, وہ آپ کا CT اسکین کرتے ہیں, تو آکشن شیٹ تو آپ کی گاڑی کی کنڈیشن بتا رہی ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ آپ کے ID کارڈ کی بات ہو رہی ہے, گاڑی کے VIN نمبر کی بات ہو رہی ہے کہ VIN نمبر سے چیک کریں گے
کہ گاڑی میں کیا کیا آپشن آتی ہیں, اس میں فیئر کرنے کے لیے کیا میں اپنی معلومات کے لیے, ناظرین کی معلومات کے لیے سمجھنا چاہ رہی ہوں, جیسے جاپان ہے, کوریا ہے, یہاں سے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا, اس کے بعد یہ پاکستان پاکستان کے بہاف پہ نہیں, وہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ گاڑی جو بھی آ رہی ہوگی اس کا ایک چیسز نمبر ہوتا ہے, ون نمبر ہوتا ہے, جو کہ گاڑی کی پہچان ہوتی ہے. وہ ون نمبر آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈالیں گے تو آپ کو آ جائے گا کہ اس کے اندر سیفٹی کے کون سے اسٹینڈرڈ ہیں, کون سے نہیں ہیں. تو اف وہ سیفٹی اسٹینڈرڈ پورے ہوتے ہیں تو وہ آ جائے گی. کنڈیشن جو آپ چیز کہہ رہی ہیں آپشن شیٹ, وہ ہوتی ہے گاڑی کی کنڈیشن, اس سے کوئی تعلق نہیں. وہی میں بتا رہا ہوں, وہ گاڑی نہیں آئے گی, ایکسیڈنٹڈ پھر بھی آ جائے گی اگر اس کے اندر سیفٹی آپشن پورے تھے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ نیل مانی صاحب. تو میں رینج روور کی بات کی تھی, اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. پلیز. تو پاکستانیوں نے کوئی چوری نہیں کی, ہم کوئی چوری میں آئے, ہمیں دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. اٹھا تھا, بہت میڈیا میں چلا. سو اگر آپ یو جائیں تو لندن کے اندر, پورے یو کے اندر آپ کی جو چوری سب سے زیادہ پیک پہ ہے, یہ ان کا. اس کے بعد وہ گاڑی ٹوٹتی ہے, اس کے پارٹ جاتے ہیں, اس کے کہیں لگتا ہے تو وہ تو آئی ون چین کے 3 سال سے وہ ٹریک تھا 22 سے لے کے 25 تک. دیئر اون فالٹ. ہمارے کسٹم میں کوئی کسٹم میں بلکہ بڑا ایک اچھا گاڑی امپورٹ ہوتی ہے, اس کا چیس کر جاتا ہے اور وہ چیک یو کے سے کہ گاڑی رپورٹڈ تو نہیں. اف دیٹ رینج روور ہیڈ بین تھرو پاکستان تو وہ پورٹ پہ پکڑی جائے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سنیل, بہت شکریہ, آپ نے اس چیز کو بھی کلیریفائی کر. اور جناب برطانیہ والے چوری کر رہے ہیں اور پھر کیا کیا جی پارٹس کہاں چلے جاتے ہیں. سو یہ مسئلہ, لیکن اس سارے سیگمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو پبلک ہے وہ اویئر ہو جائے کہ آپ جو چیزز نمبر ہوتا ہے اس کو اگر آپ جو ریلیونٹ ویب سائٹ ہے اس پر ڈالیں تو اس گاڑی کی پوری کنڈیشن جو ہے, اس کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ کرنا آپ نے بڑا ضروری ہے اف یو آر انٹرسٹڈ ان بائنگ امپورٹڈ کارز. بالکل جناب. تو موونگ فارورڈ, ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات ہم جب کر ہی رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج کل پنجاب کے مختلف شہروں میں تحائف لے کر جا رہی ہیں. جناب لٹرلی تحائف سے مراد یہ ہے کہ کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے, کہیں پر ہونہار اسکالرشپس بانٹی جا رہی ہیں, کہیں پر لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو سستے ترین الیکٹرک بس کا تحفہ بھی مل رہا ہے, اور ایسا ہی تحفہ فیصل آباد شہر کو بھی مل چکا ہے, جہاں لوگ صرف 20 روپے میں پہلے سے آخری سٹاپ تک سفر کریں گے, وہ بھی وائی فائی کی سہولت کے ساتھ, ایئر کنڈیشن یہ بس ہوگی سہولت کے ساتھ. اور جی اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ دکھانی اپنے ناظرین کو, تو رپورٹ دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کاشف, ان کے رپورٹ. فیصل آباد کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں دوڑنے لگیں. 20 روپے ادا کریں اور پہلے سٹاپ سے آخری سٹاپ تک پرسکون سفر کریں. شہری حکومت پنجاب کی جانب سے دی گئی بسوں سے خوش دکھائی دے رہے ہیں. بہت اچھا کمفرٹیبل رائڈ ہے, یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ہی بڑی اچھی فیسلٹی ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری فیسلٹیز ہیں, چارجنگ وغیرہ کی ہر چیز, اور سب بہتر چیز کا جو ہمارا رینٹ ہے وہ بچ جاتا ہے. ٹرانسپورٹ کا خرچہ تھا وہ کافی زیادہ تھا, اراؤنڈ اباؤٹ 200 to 300 ہمارا آنے جانے کا لگتا تھا. اور اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں ہمارے لیے کنوینئنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نا ٹائم کی بہت بچت ہوتی ہے. الیکٹرک بسیں شہر میں آنے سے وین اور رکشہ کی سواریاں کم ہو گئی ہیں, جس کے باعث رکشہ اور وین ڈرائیورز کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے, جبکہ خالی جیب ہی گھروں کو جانے پر مجبور ہیں. گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ, تو اس وقت ابھی 50 روپے کرایہ تھا. الیکٹرک بسیں آنے سے یہ ہے کہ بھی ان کا نقصان ہوا ہے. بساں بھائی چلیاں وا, سانو سواری نہیں لبن ڈی, وہ جیڑی آندی وہ بس وال نوں چل جاندی آ. ساڈا کی قصور ہے, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਡੇਢ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ. ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, 3 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ. पंजाब हुकूमत की जानब से शहर भर में अभी 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद 125 बसों का इजाफा किया जाएगा. हुकूमत पंजाब की जानब से इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने से मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी, जबकि वैन और रिक्शा ड्राइवर्स के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं. कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद. تو جناب آپ نے دیکھ لیا کیا صورتحال ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک جناب. اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پورے پروگرام میں ہمارے ہو رہا تھا. کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اب وائرل انفیکشن جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے
تو یہ وائرل ہے جو کہ اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, ہر گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں نزلہ زکام کھانسی, نزلہ زکام کھانسی, بچے سے لے کر بڑے تک ہر بندہ بیمار. اور کراچی میں جب ہوائیں چلتی ہیں نا, ٹھنڈی ٹھنڈی, اچھی تو بہت لگتی ہیں ہوائیں کیونکہ گرمی ہے دن میں, لیکن جب شام میں ہوائیں چلتی ہیں تو اپنے ساتھ ڈسٹ, دھول, سب کچھ لے کے آتی ہے. آپ کی آنکھوں میں گھسی آ رہی ہے, چھینکیں ہو رہی ہیں. اچھا, لوگ مسلسل نا ایک چیز کا پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی پہلے بارش تھی, اس سے پہلے گرمی تھی, پھر بارش ہوئی, اب موسم چینج ہو رہا ہے, تو ہم تو کنٹینیوسلی جی ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں کبھی اس طرح بیمار, کبھی اس طرح بیمار, تو کیا کریں؟ ابھی جو کرنٹ موسم ہے, کتنی دوائیں کھائیں. اور ابھی جو کرنٹ موسم ہے یہ تو ہے ہی گرم سرد والا. صبح کے ٹائم کہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے, دوپہر کو دھوپ نکلی ہوتی ہے, شام کو پھر تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ وائرل کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو آنکھوں کی انفیکشن بھی ہو رہی ہے, اشوب چشم ٹائپ بھی کچھ پھیلا ہوا ہے. تو یہ ایکسپرٹ سے بات کر لیتے ہیں. وہی بات نا, دواؤں کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. اب ہر باری تو آپ کو ہر دوسرے دن اگر نزلہ زکام ہو رہا ہے تو ہر باری تو نہیں آپ جی اینٹی الرجی اور اینٹی بایوٹک کھائیں گے. تو چلیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شاہ نذیر, اور ہمارے شو کا اکثر و بیشتر حصہ بنتے رہتے ہیں, اور بڑے زبردست ٹوٹکے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے صحیح بتایا, آج کل لوگوں کی شکایت بہت زیادہ ہو رہی ہے نزلہ زکام کی, کیونکہ جب سپٹمبر سے لے کے مارچ تک ہم جب سردیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے. اب بعض لوگوں کو تو عام موسمی نزلہ زکام ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو مختلف قسم کی الرجیز ہوتی ہیں, جیسے دھول سے, مٹی سے, خوشبو سے, بدبو سے, کسی بھی چیز سے الرجی ہو جاتی ہے, اور ایک دم چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. صبح چہرہ دھوتے ہیں تو 20-25 چھینکیں ایک ساتھ آتی ہیں, اور گلا خراب ہو جاتا ہے. بعض لوگ بہت ساری اینٹی الرجیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے نیند کا عنصر شروع ہو جاتا ہے, سستی کاہلی رہنے لگتی ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے, آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے جو آپ کے ڈاکٹر کی میڈیکیشن, بعض لوگوں کو اسٹومیٹک الرجی بھی ہوتی ہے, سانس کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن جن لوگوں کو بھی سائنوسائٹس الرجی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے بنفشہ کے پتے. یہ ہماری اینٹی الرجی ہوتے ہیں, اس سے نیند کا عنصر نہیں ہوتا. بنفشہ کے پتے جناب اینٹی الرجی ہیں, آپ سن رہے ہیں. وہ یہ آپ اگر دکھا سکتے بنا کے بھی دکھا رہے ہیں, بالکل میں دکھا دیتا ہوں. یہ ہے بنفشہ کے پتے, ذرا دکھائیں پلیز بنفشہ. اور یہ ہمیں مل جاتے ہیں آرام سے نا, دیکھیے ہر پنسار کی شاپ میں مل جائیں گی, 10-15 روپے کی اتنی مل جاتی ہے, بہت سستی ہے یہ. اس کو کیا گرم پانی میں ڈالیں گے؟ جی, اسے آپ نے سادے پانی میں ڈالنا ہے اور پھر اس کا کیوا بنا لینا ہے آپ نے. اچھا. 1 چمچ کے برابر آپ نے بنفشہ کے پتے لینے, اور 1 چمچ کے برابر آپ نے لینا ہے تخم خبازی. کیا؟ تخم خبازی. تخم خبازی. 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 یہ 1 چمچ لیا, اسے 1.25 کپ پانی میں ڈال کے آپ ابال لیں, کیوا بن جائے گا. 1 کپ صبح 1 کپ شام بنا کے پئیں, آپ دیکھیں آپ کو کتنا ریلیف ملے گا. ایسا ٹیسٹ ہوگا کہ پی سکیں آپ؟ جی, سب چائے کی طرح ہوگا. سب چائے. 1 کپ صبح 1 کپ شام, اس میں گڑ بھی ملا سکتے ہیں, شہد بھی ملا سکتے ہیں, اور صرف 3 دن پینا ہے آپ نے, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. 1 ٹائم 1 کپ صبح 1 کپ شام, دن میں 2 بار بنا کے پینا ہے. 1 چمچ بنفشہ کے پتے اور 1 چمچ تخم خبازی. اس کو تو لکھنا پڑے گا, ان کو ملا کے ایسے 1.25 کپ پانی میں ڈال کے 1 جوش دے کے اتار دیجئے. ایک اوریجنل جوشاندہ بنے گا. زبردست. اور دوسری چیز ہوتی ہے اسٹومیٹک الرجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, سینہ جکڑ جاتا ہے, بعض لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں. تو پلیز اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھیے گا, اور اپنا انہیلر جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیجیے گا, خود سے نہ کیجیے, ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ جب ظاہری بات ہے سانس ہوتا ہے, اس کا اثر جو ہے ڈائریکٹ دل پہ بھی پڑتا ہے, تو اس لیے بہت احتیاط کرتے ہیں. آپ نے ایک لینا ہے گل زوفا, زوفا کے پھول, نام کتنے خوبصورت ہیں, گل زوفا. یہ 1 چمچ ایسے 1.25 کپ پانی میں ڈالیں اور ابال لیں, ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 کپ روزانہ بنا کے پئیں. آپ کا یہ جو سردی کا سیزن ہے یہ بہترین گزرے گا سانس والوں کے لیے, جن کو دمے کی شکایت رہتی ہے, اسٹومیٹک الرجی رہتی ہے. تو یہ گل زوفا کا کیوا بنا کے 1 ٹائم روزانہ پئیں, آپ دیکھیے گا آپ کا پورا سیزن بہترین گزر جائے. اچھا, ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ ریڈی میڈ چیزوں پہ ریلائی کرنے لگے ہیں, جیسے میں نے کہا, آپ نے خود ہی بتایا کہ لوگ روزانہ ہی کی بنیاد پہ اینٹی الرجی کھا رہے ہوتے ہیں, چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں ایک دم. تو اسی طریقے سے جوشاندے بھی ریڈی میڈ اویلیبل ہیں. جی جی. میں کیا کرتی تھی ایک زمانے میں 1 2 3 دن میں 3 پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی, اچھا بتا دیتی ہوں, میرے کولیگ ہیں اشفاق اسحاق ستی, ان کو بڑی ان چیزوں کی کیوریوسٹی ہوتی ہے, کہ انہوں نے کہا جناب اس کے انگریڈینٹس آپ پڑھیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں, صرف 1 دن میں 1 دفعہ آپ اسے استعمال کریں. تو یہ فیکچوئل بات. دیکھیں, احتیاط افسوس سے بہتر ہے. آپ جتنا احتیاط کریں گے, کیونکہ صحت کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, بگاڑنے میں منٹ بھی نہیں لگتا. تو اس لیے جو میں نے چیزیں ابھی بتائی ہیں یہ کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے, ٹوٹل ہربس ہیں یہ, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے. آپ اپنے گھر پہ بنائیے
اور پلیز دواؤں کا استعمال کم سے کم کیا کریں. مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی میں گھر بنا لیتی ہیں, پھر آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اچھا حکیم صاحب, یہ تو ہو گئی نا, اب ہمیں جو سانس کی اگر الرجی ہے یا آپ کو وائرل کو انفیکشن ہے اس کے لیے اگر آپ نے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو وائرل کچھ آنکھوں میں بھی ہو رہا ہے, آشوب چشم ٹائپ کچھ ہو رہا ہے, اس کا کیا کیور ہے اگر ہم نے گھریلو چیزوں کو استعمال کر کے بنانا؟ دیکھیں سب سے بہترین ہے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں لگائیں آنکھوں میں, سب سے بہترین یہ رہتا ہے. اور لال پھٹکڑی آتی ہے, لال پھٹکڑی, جی ہاں, ایک لال کلر کی آتی ہے, ایک سفید کلر کی آپ نے دیکھی, ایک لال ہوتی ہے. لال والی پھٹکڑی جو ہے وہ ایک دال کے دانے کے برابر, جو مونگ کی دال ہوتی ہے اس کے برابر آپ نے ارک گلاب ڈراپر والا لینا ہے. اس میں ڈال کے آپ اپنی آنکھوں میں اس کے 2 قطرے ڈالیں, یہ آنکھوں کو صاف کر دے گی بالکل. اچھا, آشوب چشم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے یہ. لیکن آنکھوں کی کہیں اقسام ہوتی ہیں الرجیز کی, تو پلیز اپنے ڈاکٹر کا مشورہ بھی جاری رکھیں. یونیورسٹی روڈ پہ رہنے والے کیا کریں؟ یونیورسٹی روڈ پہ رہنے والے وہاں پہ دھول بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں لگائیں, سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ آپ سننے دیکھیں, میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت آواز اٹھاتی ہوں, تو اب میں نے آپ کے ریلیٹڈ سوال بھی اٹھایا. ایک بات بچوں کے حوالے سے, قیوم آباد والے بھی کر سکتے ہیں, یہ قیوم آباد والے بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, ایک بات بچوں کے حوالے سے بتائیں کہ بچوں کی کیونکہ امیونٹی لو ہوتی ہے, دوسرے ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں جس کا ٹیسٹ کڑوا ہے, وہ کہاں سے گرین ٹی پئیں گے یا وہ کہاں سے کوئی جو شاندار قہوہ پئیں گے, ان کے لیے کیا کیا جائے, ان کی امیونٹی بھی بڑھ جائے, اور اگر نزلہ زکام ہے تو ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں 7 پتے پودینہ کے لیں اور 4 لونگ 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, قہوہ بن جائے گا. بچوں کو جو ہے وہ 2-3 چمچ صبح 2-3 چمچ شام کو دیں. بڑے جو ہیں وہ 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں. آپ دیکھیں یہ بلغم سیدھا صاف ہو جائے گا. ایک آج کل جو کھانسی چلی ہوئی ہے, کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے, سینے میں سے خر کی آواز آتی ہے. تو جن لوگوں کو بھی اس قسم کی برونکائٹس کھانسی کی شکایت رہ رہی ہے, تو آپ نے لینا ہے کالی کشمش. اس کے 10 دانے 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, اس کا قہوہ بن جائے گا. 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں, پہلے دن ہی فرق پڑے گا آپ کو. آپ 2 یا 3 دن استعمال کر لیں, آپ کا سینہ بھی صاف, کھانسی بھی ختم. اچھا, آواز آئی ہے بہت میٹھی ہوتی ہے, اب اس کی شوگر کا کیا کریں؟ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ نہ کریں اسے استعمال. ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے یہ بنفشہ کے پتوں کا قہوہ بنا کے پئیں, یہ شوگر فری ہوتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے, گلے میں ٹونسلز بن رہے ہیں لوگوں کے, اب اس کی وجہ سے بخار سا رہنے لگ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے بانسا کے پتے 1 چمچ اور ملیٹھی ½ انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. 1 کپ صبح 1 کپ شام بنا کے پئیں. آپ دیکھیے گا یہ بخار سی جو کیفیت ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, گلے کا درد بھی ختم ہو جائے گا, ٹونسل آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. 2 دن لگیں 3 دن لگیں, آپ اسے کنٹینیو رکھیں. یہ سائیڈ ایفیکٹ کوئی یہ بانسا بنفشہ یہ ہمیں نارملی ہر پنسار کی دکان پہ مل جاتے ہیں, یہ کہیں سے بھی لیں, ان سے کہیں کہ تھوڑا صاف کر کے دیں. اور اگر آپ کو بخار ہو جائے حکیم صاحب, گلا خراب, نزلہ زکام کے ساتھ اگر بخار چڑھ جائے آپ کو, تو پھر بھی یہی قہوہ؟ دیکھیں عام موسمی بخار, ملیریا یا اس ٹائپ کے بخار ہو رہے ہیں, یا جس ٹائپ ابھی اچانک شام ہوتی ہے تو لوگوں کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن گلا بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اسے چور بخار کہا جاتا ہے, ہڈیوں کا بخار بھی ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور عام طور پہ بھی نارمل بخار کے لیے آپ نے گلوں کی لکڑی لینی ہے, 1 انچ کا ٹکڑا, اجوائن ½ چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, ابال لیں, اس کا قہوہ بنا کے. کیا بات ہے, زبردست جی. تھینک یو سو مچ حکیم شاہ نذیر, ہمیں ساری صورت بتا رہے تھے, بڑے زبردست انہوں نے ہمیں ٹپس دیے. چلے جی, آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. بات کر لیتے ہیں کچھ ذرا خوابوں کی, فوڈ کی. فوڈ میکس ایوری ون ہیپی. آپ کا موڈ جتنا بھی برا ہو, اگر آپ کے آس پاس کھانا آ جائے, کھانے کی بات ہو رہی ہو, میرا تو موڈ بہت خوش ہو جاتا ہے, خوشحال ہو جاتا ہے. یہ از دا رائٹ ورڈ, خوشحال ہو جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. خاص طور پر اگر ویسے میں سوچ رہا تھا جب سے میں کراچی آیا ہوں, لسی پینے کا موقع نہیں ملا. اگر ایک بڑا گلاس لسی سے لبریز ہو, ٹھنڈی لسی سے, آپ امیجن کریں میں آپ کو بتاؤں گی کہاں سے آپ کو اچھی لسی مل سکتی ہے. تو یہ ڈن ہو گیا. لیکن جب آپ خوابوں کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں. ہمارا جو کہتے ہیں نا ڈشز ہیں بڑی مقبول ہیں, تو عالمی سطح پر اس میں ایوارڈ بھی پاکستانی حاصل کر رہے ہیں. تو پاکستانی کھانے اسی طریقے سے ذائقوں میں کہتے ہیں نا اپنا ایک دنیا میں معیار بھی متعارف کرا رہے ہیں. تو پاکستان سے شیف ہیں جی عائشہ علی, جو کہ آج باخبر سویرا کی مہمان بھی ہیں. انہوں نے پہلے ملیشیا میں ہونے والے کولنری گلوبل شیف چیلنج میں چاندی کے 2 اور 1 کانسی کا تمغہ حاصل کیا. اسی طریقے سے انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں اسی حوالے سے حصہ بھی لیا اور 3 میڈلز انہوں نے پھر حاصل کیا. کیا بات ہے. تو پھر عائشہ سے جان لیتے ہیں کون کون سی کیٹیگری میں انہوں نے کون کون سا میڈل جیتا ہے.
تو چلا آپ چلتے ہیں جناب شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو شیف عائشہ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. کنگریچولیشنز ٹو یو, آپ پاکستان کا نام روشن کر کے آئیں, میڈلز لے کے آئیں. کیا کیٹیگریز تھیں, کیا کیا ڈشز آپ نے تیار کی, ذرا بتائیے گا. میرے پاس 3 کیٹیگریز تھیں. چکن اور سی فوڈ تو میں ہمیشہ کرتی ہی ہوں. اس دفعہ میں نے کچھ نیا کیا تھا بیکنگ میں. میں نے پیزا کی کیٹیگری چوز کی تھی کیونکہ میں نے چاکلیٹ اکیڈمی سے ریسنٹلی ڈپلوما کیا تھا. تو الحمدللہ اللہ میں نے عزت دی اور میں نے تینوں کیٹیگریز کو جو ہے وہ ون کیا. ابھی آپ کے پاس کون کون سے میڈلز ہیں؟ میرے پاس 2 سلور ہیں. اس والے کمپٹیشن میں میرے پاس 2 سلور آئے اور 1 برونز آیا. اس کے پیچھے میں نے جو 2 کمپٹیشن پہلے بھی انٹرنیشنل کیے ہیں ملیشیا میں, ایک بیٹل آف دا شیف, اس میں میرے پاس 1 گولڈ اور 1 برونز تھا. اور ابھی ریسنٹلی میں نے دبئی میں کیا تھا, شارجہ میں ایمریٹس کلنری گلڈ, اس میں سلور اور گولڈ میں نے ون کیا تھا الحمدللہ. جو پیزا آپ نے بنایا وہ تھن کرسٹ تھا کہ تھک کرسٹ تھا؟ تھن کرسٹ تھا. تھن کرسٹ تھا, تھینک گاڈ. تھن کرسٹ پیزا جو ہے یہاں ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے یہ بتائیے گا کہ یہ کانٹیننٹل ڈشز ہوتی ہیں, انہی کا کمپٹیشن ہوتا ہے یا اپنے بھی ملک کی کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, کوئی ملک کی بھی ڈش ہوتی ہے؟ یہ جو کمپٹیشن سارے انٹرنیشنل ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ کرائٹیریا ہوتا ہے کانٹیننٹل پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے. ویسٹرن اسٹائل ڈشز بنانی ہوتی ہیں ہمیں. تو تھوڑا سا آپ ٹچ دیتی ہیں پاکستانی؟ نہیں, دے نہیں سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ٹیسٹ اور جو سب ہوتا ہے وہ گوروں نے کرنا ہوتا ہے. اور جو ایک سرٹن سی وہ ہوتی ہے کہ جو ہے ہمیں ویسٹرن اسٹائل میں ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے, تو ہم اس میں اسپائسز کا ٹچ نہیں دے سکتے. اور سی فوڈ میں آپ نے کیا ڈش تیار کی تھی؟ میں نے سی فوڈ میں جو ہے سیلمن کے ساتھ پرانز اور ریڈ سنیپر کو, یا پھر کوکڈ سیلمن؟ نہیں, را سارا کچھ را ہوتا ہے. تو میں نے اس کو پران اور ریڈ سنیپر کے ساتھ جو ہے وہ رولاٹ بنایا تھا اور اس کے ساتھ میں نے ریزوٹو دیا تھا. اچھا, اس میں کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, لائک کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ انڈر کوک نہ ہو, اوور کوک نہ ہو, تھوڑا سا موائسٹ ہو, تو کن کن چیزوں کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے؟ آپ کا جو پروٹین ہے نا, بس وہ آپ کا نہ انڈر کوک ہونا چاہیے نہ اوور کوک ہونا چاہیے. بس آپ کو پروٹین بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے اور آپ کی انوویشن ہونی چاہیے. یعنی کہ اس میں سے نیوٹریشنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے. بالکل جی. اور آپ نے جو ہے انوویشن کرنی ہے. اپنے پروٹین کو آپ نے سمپلی نہیں رکھ دینا. جیسے آپ نے فش کی جو پلیٹنگ ہے, آپ نے فش کا ایک سمپل پیس اس کو فرائی کر کے یا بیک کر کے نہیں رکھ دینا. آپ نے اس کے اندر انوویشن کرنی ہے اپنی, تو اس کے اور ٹیسٹ آبویسلی اینڈ پریزنٹیشن ایز ویل. بالکل. اچھا, کراچی والوں کی فیوریٹ ڈش تو بریانی ہے, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. میری بھی فیوریٹ بریانی ہے. آپ کی بھی بریانی ہے. کانٹیننٹل کھانوں میں میڈلز جیت رہی ہیں, فیوریٹ ڈش بریانی ہی ہے. بریانی کی ایک اپنی جگہ ہے دلوں میں اور اس کے بعد ہمارے کلچر میں بھی. تو آپ بریانی کھانا پسند کرتی ہیں. بالکل. آلو کے ساتھ کیا؟ آلو کے ویسے آلو کے بغیر تو بریانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ بات میں سمجھ گیا ہوں. اچھا, یہ اس بات کا اندازہ آپ کو تھا جب آپ لاہور میں تھے یا کراچی آ کے ہو؟ کراچی آ کے اندازہ ہوا. لاہور میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ لوگ بحث کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر, کیونکہ انہوں نے وہ بریانی کھائی ہے جو کراچی میں ملتی ہے. جب میں آیا ہوں میں نے کھائی ہے تو مجھے پتا چلا دیر از نو ڈبیٹ, بریانی کراچی میں ملتی ہے اور وہ آلو کے ساتھ ہوتی ہے. اینڈ آف ٹاپک, پیریڈ. بھائی کراچی کے رنگ میں رنگ گیا ہے لڑکا. نہیں, حقیقت ہے نا. مطلب کوئی اور ڈش کی بات کریں, پلاؤ کی بات کریں, تو میں کہوں گا یار لاہور میں تو جناب بریانی بھی اگر ہم نے اچھی بنانی ہو کراچی میں یا کہیں پر بھی, تو آپ اچھی بریانی بنانے کی ذرا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ریسیپی کیا ہوتی ہے؟ اچھی بریانی بنانے کے لیے جو ہے آپ کو اسپائسز اپنے گھر کے مسالے یوز کریں, چکن یا بیف جو بھی آپ پروٹین یوز کر رہے ہیں, اور چاول سب سے اچھی کوالٹی کے. سب سے مین چیز جو بریانی کی ہے نا وہ اس کے رائس ہے. اچھا, ایک چیز بتائیے, جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی رجحان پایا جاتا ہے, اب اس طرف لوگ آنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو آپ ایسے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ جو جتنے انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں, آپ اس میں جائیں, ایجوکیشن لیں اور اس فیلڈ کی طرف آئیں. اس فیلڈ میں بہت زیادہ آگے بوم ہے. مطلب کس طرح کا اسکوپ ہے؟ بہت زیادہ اسکوپ ہے, کیونکہ دیکھیں نا, کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. کھانا جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اسپیس پہ بھی جو ہے اب جو ہے شیف پہنچ گئے ہیں, تو کھانا تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا نا. تو یہ اس فیلڈ میں جو ہے کافی زیادہ اسکوپ ہے. اچھا, ہم بریک فاسٹ کا بڑا ذکر کرتے ہیں, اور جو آفس گوئنگ لوگ ہیں ان کے پاس ایک ایشو ہی ہوتا ہے, ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے, دیر سے اٹھتے ہیں, سونا جلدی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, بریک فاسٹ نہیں کرتے پھر جلدی میں.
कोई ऐसे हमें आइटम बता दें, कोई ऐसा ब्रेकफास्ट बता दें जो क्विकली बन जाए, उसमें न्यूट्रिशन भी हो और टेस्ट भी अच्छा हो। आप सैंडविचेस बना सकते हैं। से आपने जो है चिकन के जो पीसीस को जो है वो ग्रिल करके रख लिया और आपने उसको सुबह सुबह जो है मायोनीज या वो लगाया, आपने स्प्रेड लगाया, उस पर आपने वो चिकन रखी, उस पर वेजेस डाली और आप जो है वो ऑन द गो भी खाते खाते जा सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, वो लोग जो मायोनीज को अवॉइड करते हैं फैट्स की वजह से, वो कैसे कोई लो फैट मायोनीज बना सकते हैं हम लोग? आप अपने होममेड मायोनीज बना लीजिए एग योक के साथ, ठीक है, उसके अंदर आपने मिल्क ऐड किया और आपने उसको ब्लेंड किया, आपकी जो है होम बेस्ड जो है वो मायोनीज बन जाएगी और ये लो फैट भी होगी। क्या बात है। वैसे ग्रीक योगर्ट का कर सकते हैं इस्तेमाल? बिल्कुल, ग्रीक योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीज़ जो है वो आप घर में भी अपनी बना सकते हैं। आप अपने दूध को जो है वो कर्डल करके और आपने उसको फिर हैंग कर दिया और आपकी जो होममेड चीज़ बन जाती है। क्या बात है। तो भाई बहुत सारी चीज़ों का हम ख्याल भी रखते हैं। हमने देखे आज जो शेफ़ अवार्ड जीत के हैं, हमने आपके लिए भी टिप पूछ ली उनसे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका और आप विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आइंदा भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो इसी तरीके से पाकिस्तानी अपना नाम आगे बढ़ाते रहें और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे एक अपडेट भी शामिल कर लेते हैं। कोर कमांडर पेशावर ने जामे पेशावर का दौरा किया, तलबा और साथीज़ा के साथ इंटरैक्टिव सेशन हुआ। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर कमांडर ने जामे और मौसर खिताब किया। कोर कमांडर ने अमन अमान और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तलबा के साथ सवालात और जवाबात की नशिस्त की। जामे पेशावर के तहकीकी और तालीमी किरदार को सराहा। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन भी पेश किया। तलबा और साथीज़ा ने कोर कमांडर को जामे के तालीमी मंसूबों और तहकीकी सरगर्मियों से आगाह किया। तलबा ने कोर कमांडर पेशावर के साथ इंटरैक्टिव सेशन को खुशाइन करार दिया। अब आए थे, उन्होंने हमारे साथ ओपन इंटरेक्शन किया, स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये जो मिसकंसेप्शन है इसको दूर कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बस हम सोशल मीडिया पे रील देखते हैं और फिर उसके डीप जाकर एनालिसिस नहीं करते। यूथ के जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली सुना, बगैर किसी क्रिटिसिज्म के या रुकावट के हमें जवाब दिए गए और हम इस फंक्शन से बहुत सेटिस्फाइड है। और हम ऐसे सेशंस चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के जो दिमाग में स्टीरियोटाइपिकल और एक्सट्रीमिज्म की सोचें हैं तो वो ख़त्म हो। बॉर्डर के थ्रू जो इन्फिल्ट्रेशन है उसके बारे में हमें ब्रीफ ली। उन्होंने मार्का हक के बारे में भी हमें बताया, जो हमारे यहाँ पर जो ऑपरेशन जारी है उसमें हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही है वहाँ पे बॉर्डर पे, उनके बारे में भी हमें ब्रीफली उन्होंने बताया। Pak Army protect our nations from different situations and also he tell us the geographic location of Pakistan. अच्छा जी, एक और ख़बर को यहाँ पर शामिल करते हैं और वो है कि सिंध के जो सरकारी स्कूल के असातिज़ा हैं उनकी जानिब से तदरीसी अमल का बायकॉट जारी है और महकमा तालीम के असातिज़ा पेंशन में कटौती और DRA अलाउंस ना मिलने के ख़िलाफ़ इस तदरीसी अमल का बायकॉट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है बच्चों की तालीमी सेशन जो है वो मुतासर हो रहा है और तालीम का भी हम देख रहे हैं कि उस तरीके से सिलसिला जारी नहीं है। मज़ीद हमें बता रहे हैं अनवर ख़ान जो कि एक स्कूल में मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं मज़ीद के अपडेट्स हैं। देखिए, इस वक्त सिंध के तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। असातिज़ा उन सरकारी मुलाज़िमीन के अंदर शामिल हैं कि जिनकी पेंशन रिटायर्ड होने की सूरत पर 15% तक महसूस कर दी जाएगी। असातिज़ा के मुताबिक के साथ साथ DRA अलाउंस जो है वो तमाम सूबों में दिया जा रहा है। सूबे सिंध के अंदर ताहाल इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सका। अब सिंध के स्कूलों की बात की जाएगी तो वहाँ अमलन जो है वो तदरीसी अमल मुअत्तल है और क्लासें नहीं की जा रही। क्लासें मुअत्तल होने के सबब लाखों तलबा व तालिबात को मुश्किलात का सामना है, उनका सिलेबस भी ताख़ीर का शिकार हो रहा है। बेशतर सरकारी स्कूलों के अंदर असातिज़ा आते हैं, ताहम वो क्लास रूम के बजाय गुफ्तगू के अंदर मसरूफ़ और महव रहते हैं और बाज़ असातिज़ा एहतजाज के अंदर शरीक होते हैं। असातिज़ा ये कहते हैं कि अगर वो रिटायरमेंट की उम्र के दौरान अगर उनको पेंशन को 15% कर दिया जाएगा और DRA अलाउंस नहीं दिया जाएगा तो उनके लिए शदीद माली मुश्किलात का सामना रहेगा। महकमा तालीम के हुक्काम की जानिब से भी ताहाल इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया है। ये असातिज़ा सिंध के दीगर सरकारी मुलाजिम के साथ मिलकर एहतजाज के अंदर शरीक हैं। पेंशन की जो सूरत हाल है उसके साथ साथ DRA अलाउंस ना मिलने के खिलाफ इस वक्त सिंध भर के तमाम स्कूलों के अंदर क्लासों का बाइकआउट जारी है। जी अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं क्योंकि अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं जी, ICC विमेन वर्ल्ड कप जारी है श्रीलंका और भारत में। पाकिस्तान का मैच कल बांग्लादेश से था, बात करेंगे, लेकिन ये जो ट्रॉफी है एशियन कप की ये अभी भी वही दफ्तर में तो सूर्या कुमार यादव तो कल बस लिटरली रोने ही वाले थे। वो कहते हम तो ग्राउंड में बैठ के इंतजार कर रहे थे, हमने कब कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है आपसे। वो कहते इन्होंने ही हमें ट्रॉफी नहीं दी। मतलब अब लिटरली
اب یو ٹرن کہتے ہیں نا, ایک تو یو ٹرن ہوتا ہے, ایک راؤنڈ اباؤٹ والا یو ٹرن ہوتا ہے, سفید جھوٹ کہتے ہیں اسے, وہ راؤنڈ اباؤٹ والا یو ٹرن مارا ہے سوریہ کمار یادو نے, اور ٹرافی کے لیے منتیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. مطلب سوچیں اب وہ زمانہ ہے کہ کیمرہ لائیو آپ کو سب دکھا رہا ہے ساری ماں, اور محسن نقوی صاحب اسٹیج پر موجود ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں اور گراؤنڈ کہہ میں, رہے ہیں جی ہم تو وہاں پر تھے اور ہمیں ٹرافی نہیں دی. بھائی آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ آ ہی نہیں رہے. اچھا ابھی بھی موقع ہے, ویسے سوریہ کمار یادو کو اگر ٹرافی چاہیے اے سی سی کے دفتر جائیں, محسن نقوی صاحب وہاں بیٹھے ملیں گے آپ کو ٹرافی پکڑا دیں گے, لیکن جانا آپ کو ہی پڑے. میرا ایک مشورہ سوریہ کمار یادو کو یہ ہے, آپ بی جے پی جوائن کر لیں, دیٹ سوٹس یو مور. لگتے تو ویسے آپ بھگتی ہیں. ہاں, جس طرح آپ کی کرکٹ پہ بات نہیں ہو رہی نا, آپ کی سیاست پہ بات ہو رہی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ مودی سرکار کی جو پارٹی ہے نا ان کو جوائن کر لیں. چلیں میچ پر آ جاتے ہیں. میچ پر آج جناب آپ کو بتایا آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ چل رہا ہے, اور پاکستان کا کل پہلا میچ تھا بنگلہ دیش کے ساتھ, جس کا آغاز بالکل اچھا نہیں ہوا. بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا کر پہلی کامیابی سمیٹ لی. کولمبو میں یہ میچ کھیلا گیا اور فاتح ٹیم نے 130 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے حاصل کر لیا. کیا بات ہے, ہنستے کھیلتے, مطلب اتنا ظاہر ہے 130 رنز تھے اس میں بھی کہتے ہیں. چلے خیر. اچھا روبیہ حیدر نے میچ وننگ 54 رنز بنائے. پاکستان کی رامین شمیم, ڈیانا بیگ اور فاطمہ ثنا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی, اور قومی ٹیم پہلے کھیل کر صرف 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے. سو پاکستان ویمن ٹیم اپنا دوسرا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف اتوار کو کھیلے گی. تو ہماری جو ٹیم ہے ویمن کرکٹ ٹیم, ان کو ذرا اپنا میچ یعنی اپنی گیم بڑھانی پڑے گی, جو اپ کرنی پڑے گی. اور لیکن ہمارے میچز بھارت کے ساتھ اتوار کو ہی کیوں ہوتے ہیں؟ سنڈے خراب نہیں, یہ والا سنڈے اچھا ہو سکتا ہے, انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ہینڈ شیک نہ ہونے کی روایت ہے وہ بھارت یہاں کنٹینیو کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. بیان پہلے ہی آ گیا آئی سی سی کے آفیشیل کا کہ جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو یہ جناب بھارت اور بھارت کی چھوٹی حرکتیں یہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, لیکن ایک اور بڑی مزے کی ٹرافی جیت کے بھی ٹرافی ہمارے پاس. ہاں یہ اچھا ہوا, ویسے یہی ہونا یہی چاہیے تھا ٹو بی آنیسٹ. اچھا ذرا بات ہم نے کھیل کی بھی کر لی, آپ کو بتاتے ہیں. ہم اس سے پہلے ہم آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کر رہے تھے. آٹو موبائل سے مجھے یاد آیا ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنی ہیں جو کہ ایلان مسک جن کے مالک ہیں. تخیل کی پرواز ہے صاحب, تخیل کی پرواز, گاڑی سے ڈائریکٹ ٹیسلا, پھر ٹیسلا سے اسپیس ایئر شپ. تو مجھے اب اس سے ایلان مسک یاد آئے. ایلان مسک کی اگر ہم بات کریں تو ایلان مسک نے دولت مندی کا ایک ایسا نیا ریکارڈ قائم کیا جس کی مثال نہیں ملتی. امریکی جریدے فوربس کی رپورٹ کے مطابق ایلان مسک $500 ارب کمانے والے دنیا کے پہلے شخص بن گئے ہیں, یعنی ٹریلینئرز ہو گئے وہ. میں کہتا ہوں اتنی بلینئر انڈیکس کے مطابق اب وہ 1 اکتوبر کو ایلان مسک کے اثاثے $500 ارب تجاوز کر گئے. لیکن ایک بات بتائیں, تھوڑے دنوں پہلے تو جب ان کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا گڑبڑ ہو گیا تھا, کافی گڑبڑ ہو گیا تھا, اور ہم دیکھ رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے خلاف پوسٹ لگا رہے تھے. کوئی ایکس پہ لگا رہے تھے, وہ ان کا جو ٹروتھ سوشل میڈیا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا ہے اس پہ لگا رہے تھے. وہاں ہم نے دیکھا تھا ان کے اثاثوں میں کمی آئی تھی, ٹیسلا کے سٹاک گر گئے تھے, اور سنگین نوعیت کے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. مگر پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی الیکس بڑی ہے, اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, ہاتھ ملا رہے تھے دونوں, تو پھر سے ان کے جو اچھا وہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب وہاں ان کی ذرا ناراضگی چل رہی تھی تو ایلان مسک نے اپنے کاروبار پہ توجہ دی, اور پھر ایلان مسک نے جو ہے محنت کے ساتھ اپنی کمپنیز کو واپس دوبارہ سے ریجوینیٹ کیا, اور اب وہ $500 کے ساتھ پہلے اویکل کمپنی کے شریک بانی جو ہیں ان سے $350 ارب کے ساتھ دوسرے. بس کر دیں, مجھے بہت جیلسی ہو رہی ہے. وہ بھی آ گئے بیچ میں, زکربرگ بھی آ گئے, کون آ رہے ہیں اتنی دولت. ایسے ان کی ساری دولت نا اسٹاک میں 75%. آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.